इस्तकबाल है हमारे यूट्यूब चैनल मुफ्ती बदर ऑफिशियल में। और आज का हमारा ये इतवार का लाइव सवाल जवाब प्रोग्राम है, जिसमें हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में पेश आने वाले मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में आप हज़रात को बताते हैं। आज की जो ये हमारी मजलिस है ये 73वीं मजलिस है, यानी 73। अगरचे हो चुकी हैं 77, लेकिन एक मजलिस बीच में छूट गई थी, तो इसलिए आज की मजलिस ये 73 है, ताकि तरतीब बाकी रहे। प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा, हमारा एक और चैनल है मुफ्ती बदर मोटिवेशनल स्पीकर, इस पर हमारी शॉर्ट्स वीडियो और जुमेरात के दिन जो लाइव सवाल जवाब प्रोग्राम होता है वो और कुछ और मुफीद वीडियोस हम उसके ऊपर डालते रहते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। तो चलिए आज का अपना ये प्रोग्राम है शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि आज के इस लाइव सवाल जवाब के अंदर किस भाई की तरफ से क्या क्या सवालात हैं। मसरूफ़ मोहम्मद अस्सलाम वालेकुम हज़रत जी। वालेकुम अस्सलाम। दुआओं की दरख्वास्त है जी, अल्लाह आपके तमाम मसाइल को आसान फरमाए, मुश्किलों को हल फरमाए और आपकी जायज़ तमन्नाओं को ख्वाहिशों को पूरा फरमाए। नमीरा अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हाशिम कह रहे हैं कलर वाले कुर्ते पहनना कैसा है? कलर वाले कुर्ते यानी कपड़े पहनने की इजाज़त है, कोई हर्ज नहीं है। कोई भी कलर का पहना जा सकता है, बस एक ज़ाफ़रानी कलर जो है उससे हदीस में मना किया गया है। ज़ाफ़रानी जो कलर है उससे हदीस में मना किया गया है, यानी जैसे हिंदू पंडित पहनते हैं, उनका एक ख़ास शियार है, वो उस किस्म का लिबास पहनना मना है। और ऐसे ही मुहर्रम के महीने में काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए ताकि शियों के साथ में हमारी मुशाबहत ना हो। और ऐसे ही बाज़ आसार से मालूम होता है कि एकदम रेड यानी बिल्कुल लाल कलर के जो कपड़े हों तो उनको भी नहीं पहनना चाहिए। तो बिल्कुल सुर्ख, अगर सुर्ख में कोई और दूसरा कलर मिक्स है, सफ़ेद हो, ब्लैक हो या कोई और भी हो, कोई और अगर दूसरा कलर मिक्स है तो फिर वो भी पहन सकते हैं। मुकम्मल लाल नहीं होना चाहिए। नंबर 2, मुहर्रम के महीने में काला नहीं पहनना चाहिए ताकि शियों से मुशाबहत ना हो, बाकी पूरे साल पहना जा सकता है। ज़ाफ़रानी कलर नहीं पहनना चाहिए जो हिंदू पंडित वगैरह पहनते हैं, ताकि उनसे मुशाबहत ना हो। ऐसे ही अगर कोई और इस तरह का कपड़ा है जो किसी ख़ास मज़हब के मानने वालों का शियार है, उनको हम देखते हैं तो समझ में आता है कि इस तरह का कपड़ा वही लोग पहनते हैं, वो उन्हीं की अलामत और निशान बन करके रह गया है, तो फिर उस कलर का भी नहीं पहनना चाहिए। बाकी हर किस्म के कपड़े पहने जा सकते हैं, अलबत्ता अफजल और सबसे बेहतर है सफ़ेद कपड़ा पहना जाए, क्योंकि हदीस में सफ़ेद कपड़ा पहनने की फजीलत बयान की गई है। तो बेहतर और अफजल सफ़ेद कपड़ा है, बाकी किसी भी किस्म का पहना जा सकता है। बस ये 3 जो मैंने कपड़े रंग बयान किए हैं, इनसे उन्हीं तमाम शराइत और क़ुयूद के साथ में एतराज़ करना चाहिए जो अभी मैंने ज़िक्र की है। आगे चलिए। असद शेख कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब जी। वालेकुम अस्सलाम। डार्क ब्लू कपड़ा जी, डार्क ब्लू पहन सकते हैं। अभी देखिए मेरे जो ये कोटी पहनी हुई जैकेट जो मेरी वॉस्किट है तो ये भी डार्क ब्लू ही है, तो ये नीले कलर की है तो पहनी जा सकती है, कोई हर्ज की बात नहीं है। अच्छा चलिए, अभी पिछले दिनों एक साथी ने एक सवाल किया था, बल्कि एक ऑडियो भी मेरे पास में भेजी थी, जिनमें उन्होंने एक मशवरे के हवाले से एक बड़ी गलत बात कही है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मैं तो बल्कि बाज़ दफ़ा ये सोचता हूँ कि लोग इस तरह की बातें कहाँ से निकाल करके लेके आते हैं और कहाँ की बातें कहाँ ला करके फ़िट करते हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों से हमारी हिफाजत फरमाए। तो उन्होंने कहा था कि जी मशवरे के ताबे होकर के चलना चाहिए। अगर कोई अपने अमीर की बात नहीं मानता है, मशवरे की बात नहीं मानता है, तो ये बड़ा नुकसानदेह है। और मिसाल देकर के उन्होंने समझाया था कि एक मौके पर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके कुछ सहाबा ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु से मुखालफत की थी। हज़रत उमर की, यानी जो उस वक़्त अमीरुल मोमिनीन थे, उनकी बात नहीं मानी थी। उनकी बात ना मानने की वजह से हज़रत उमर ने उनके खिलाफ बद्दुआ की और वो मर गए। और उससे वो साबित ये करना चाह रहे थे कि इसलिए अमीर की इताअत ज़रूरी है, अमीर की बात माननी चाहिए और अमीर से इख्तलाफ नहीं करना चाहिए, नहीं तो अमीर से इख्तलाफ करने की वजह से अल्लाह ताला उसे जल्दी ही हलाक कर देंगे। इस तरह की कई सारी बातें उसके अंदर कही गई थी। बाज़ लोगों ने सवाल किया था कि जी क्या वाक़अतन ये सही है, क्या वाक़अतन ये सही है? इसी तरह की बात है कि हज़रत बिलाल का जो इंतकाल हुआ था वो हज़रत उमर की बद्दुआ की वजह से हुआ था। और क्या अमीर से इख्तलाफ नहीं करना चाहिए? क्या हर बात में अमीर की इताअत लाजिम है? पहली बात तो ये है कि हज़रत उमर के ताल्लुक़ से ये कहना कि हज़रत बिलाल उनकी बद्दुआ की वजह से हलाक हुए थे, ये सरासर झूठ है, जहालत है, दजल है। और रिवायात को अपनी मन मर्जी के मुताबिक तोड़ मरोड़ करके फिट करने की कोशिश की गई है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। जब हमने आसार को और अपने उलमा काबिरीन की किताबों को देखा तो उसमें हमें ये बात मिली है कि एक मसले को लेकर के इख्तलाफ हो गया था बाज़ सहाबा में और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु में।
اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ ملک شام کی جو زمینیں تھیں تو صحابہ نے جب وہاں پر جنگ کی تو وہ مال غنیمت میں آئی تھی، اور مال غنیمت کا یہ اصول ہے، قرآن کریم کے اندر بیان کیا گیا، حدیث کے اندر بھی بیان کیا گیا کہ مال غنیمت صحابہ میں تقسیم کیا جائے گا، یہ قرآن کا مسلمہ اصول ہے اور حدیث میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ چاہتے تھے کہ ملک شام کی جو زمینیں ہیں بڑی زرخیز زمینیں ہیں، اگر وہ صحابہ کے پاس چلی گئی، ہم نے مجاہدین میں اس کو تقسیم کر دیا تو جو ان کا فائدہ ہے وہ محدود ہو جائے گا، پوری امت مسلمہ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ایک الگ نقطہ موقف قرآن و حدیث سے ہٹ کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ اپنایا تھا کہ میں یہ زمینیں مجاہدین میں تقسیم نہیں کروں گا۔ تو اس چیز کو لے کر کے چونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آنے والے زمانے کے اللہ نے ان کو بصیرت دی تھی، قرآن کریم میں کئی ساری آیتیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حکم کے مطابق نازل ہوئی، تو وہ ان کی بصیرت اس چیز کو دیکھ رہی تھی کہ اگر اس کو وقف کر دیا جائے، اور امیر کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ سب کے مشورے سے اگر چاہے تو کسی زمین کو مجاہدین میں تقسیم نہ کر کے، جیسا کہ بعض مواقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ ثابت ہے، تو مجاہدین میں تقسیم نہ کر کے اسے بیت المال میں داخل کر لے۔ تو حضرت عمر فاروق یہ موقف اپنانا چاہ رہے تھے، مگر صحابہ نے اختلاف کیا کیونکہ ان کے پاس مضبوط دلیل تھی، قرآن کی بھی دلیل تھی، حدیث کی بھی دلیل تھی کہ مجاہدین میں مال غنیمت تقسیم کیا جائے۔ تو اس نقطہ نظر کو لے کر کے حضرت بلال اور ان کے ساتھ میں کئی سارے صحابہ تھے، ایک دو صحابہ نہیں تھے بلکہ سینکڑوں صحابہ کی تعداد تھی جن کی یہ موقف تھا، یہ رائے تھا جو قرآن و حدیث کے مطابق تھا کہ یہ مجاہدین میں تقسیم ہونی چاہیے۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو اس وقت امیر المومنین تھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر مجاہدین میں تقسیم کر دیا تو اس کا جو منافع ہے وہ پوری امت مسلمہ کو نہیں ملے گا، اور آنے والے زمانے تک کہ اس کا منافع جاری و ساری نہیں رہے گا، بلکہ یہ زمین موروثی ہو جائے گی کہ صحابہ میں تقسیم کر دی، اس کے بعد اس کے وارث ان کے اولاد، ان کے اولاد، ان کے اولاد، تو اس کا منافع محدود ہو کر کے رہ جائے گا۔ جبکہ اگر اس زمین کو بیت المال میں داخل کر لیا جائے تو اس کے منافع پوری امت مسلمہ تک اور سالوں سال تک اس کا منافع چلتا رہے گا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا موقف تھا۔ تو اس سلسلے میں لے کر کے دونوں کو اختلاف ہوا۔ یہ اختلاف اس قدر ہوا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ انہوں نے بہت سخت اجراء کی، یعنی آپس میں جو ڈیبیٹ ہوا، جو مشورہ اس سلسلے میں ہوا، کیونکہ حضرت بلال اور ان کے ساتھیوں کے پاس قرآن و حدیث سے مضبوط دلیل تھی، لہٰذا ان کا بحث کرنا جائز تھا، بالکل صحیح تھا ان کا جائز کرنا۔ تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے حضرت بلال کی جرح سے، ان کی باتوں سے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ کہا تھا اللہم اکفنی بلالا، یا اللہ تو میری طرف سے بلال کو کافی ہو جا۔ اب یہ اگرچہ جملے ہیں، میں نے ایک بندے کو دیکھا، انہوں نے ان حضرت جی کی بات کو صحیح کرنے کے لیے 64 یا 120 حوالے نقل کیے تھے کہ جی ان 120 جگہوں پر یہ بات نقل کی گئی ہے۔ تو بھائی بات تو یہ صحیح ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ جملہ تو کہا تھا اللہم اکفنی بلالا، یا اللہ آپ میری طرف سے بلال کے لیے کافی ہو جائے، بلال کو کافی ہو جائے، لیکن اس جملے سے جو مطلب نکالا گیا ہے وہ غلط نکالا گیا ہے۔ یہاں پر جیسے بندہ پریشان ہو کے کہتا ہے نا یا اللہ اس کو تو ہی سنبھال، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کہنے کا یہی مطلب تھا کہ اللہ میں تو پریشان ہو گیا ہوں، اب آپ ہی یہ خیر کی بات جو میں چاہ رہا ہوں بلال کے دل میں ڈال دیں تاکہ وہ بھی میرے نقطۂ نظر پر، میرے موقف پر میرے ہم نوا ہو جائیں، تاکہ وہ بھی مطمئن ہو جائیں اور میری بات سے اتفاق کرنے لگیں۔ یہ مطلب تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اس جملے کا، اور یہ ہمارے اکابرین نے صراحت کے ساتھ میں اپنے کتابوں میں بات لکھی ہے۔ اس سے مراد بددعا دینا نہیں تھا۔ بھلا آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ جبکہ حضرت بلال اور ان کے صحابہ، ان کے ساتھی جائز موقف پر ہیں، ان کے پاس قرآن و حدیث سے دلیل ہے، تو یہ کیسے سوچا جا سکتا ہے کہ امیر المومنین ان کے خلاف بددعا کریں، جبکہ وہ حق پر ہیں، وہ سچ پر ہیں، وہ صحیح پر ہیں، تو ان کے خلاف بددعا دینا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ایک صحابی دوسرے صحابی کو بددعا دے، وہ بھی وہ صحابی جو جنتی ہے، جنت میں جس کے ہونے کی بشارت دے دی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کو بددعا دے دیں، یہ سمجھ سے باہر بات ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا جہالت بھری بات ہے، جس نے نہ قرآن کو سمجھا، نہ حدیث کو سمجھا، نہ صحابہ کے مزاج کو سمجھا اور نہ اس واقعے کو سمجھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مقصد اس جملے سے بددعا دینا نہیں تھا، بلکہ جب وہ جرح سے پریشان ہو گئے تھے، چونکہ حضرت بلال بار بار یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ اس زمین کو تقسیم کر دیں، زمین کو تقسیم کر دیں، تاکہ ہم اپنے اپنے اعتبار سے اس زمینوں میں کیا کریں، کھیتی باڑی کریں، کاشت کریں، تو جلدی سے اس کو تقسیم کر دیں۔ تو اس سے پریشان ہو کر کے، زج ہو کر کے یہ کہا تھا کہ اللہ آپ ہی بلال کے دل میں یہ بات ڈال دیں کہ وہ بھی میرے موقف کے مطابق کیا ہو جائے، مطمئن ہو جائے اور میری بات کی تائید کرنے لگے۔ بہرحال کچھ عرصہ گزرا تھا اور تمام صحابہ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے موقف پر متفق ہو گئے تھے، اور سب صحابہ ان کے موقف پر متفق ہو گئے تھے۔ پھر اس کے کئی سال کے بعد میں حضرت بلال کا انتقال ہوا ہے، لہٰذا یہ دھوکہ دینا کہ حضرت عمر فاروق کی وجہ سے حضرت بلال کا انتقال ہوا تھا، یہ سراسر جہالت ہے اور امت کو دھوکہ دینا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت بلال کا جیسا کہ بعض نے لکھا ہے، حالانکہ صحیح وہ بھی نہیں ہے، بعض نے یہ لکھا ہے کہ اس کے تقریباً 2 سال کے بعد غالباً سن 18 ہجری میں طاعون پھیلا تھا،
اور وہ تعاون اس قدر زبردست تھا کہ جس میں سینکڑوں صحابہ شہید ہو گئے، اکیلے بلال ہی نہیں بلکہ سینکڑوں صحابہ، جیسے بہت سارے صحابہ کے نام ہیں، میں انشاءاللہ اسکرین شاٹ لگا دوں گا اپنی ویڈیو میں، اس کو بعد میں مجھے ایڈٹ کرنا ہے تو اس میں لگا دوں گا، آپ اس میں اسکرین شاٹ میں دیکھ لیجیے گا، کئی سارے صحابہ، بڑے بڑے اجلے صحابہ اس تعاون کی وبا میں فوت ہو گئے تھے، ہلاک ہو گئے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت عمر فاروق کی بددعا سے ہوئے تھے، بلکہ بڑے بڑے صحابہ ہوئے تھے اس کے اندر ہلاک ہوئے تھے۔ تو یہ دھوکہ دینا کہ وہ حضرت عمر فاروق کی بددعا سے ہوئے تھے، یہ غلط ہے۔ اور اس سے بڑھ کر کے آگے علماء نے یہ بات نقل کی ہے، انشاءاللہ اس کا اسکرین شاٹ بھی آپ دیکھ لیجئے گا، کہ حضرت بلال کا جو انتقال ہوا تھا وہ تعاون میں نہیں ہوا تھا، بلکہ تعاون ختم ہونے کے بھی 1-1.5 سال کے بعد ان کا انتقال ہوا تھا، عام حالات میں طبعی طریقے سے ان کا انتقال ہوا تھا۔ تو یہ ساری باتیں یہ بتا رہی ہیں کہ حضرت بلال کا انتقال تعاون میں نہیں ہوا تھا، اور سب سے بڑھ کر کے یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بددعا کی وجہ سے نہیں ہوا تھا۔ اگر آپ یہ کہیں گے حضرت عمر نے بددعا دی تھی تو یہ حضرت عمر پر بھی تہمت ہے، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے اوپر بھی تہمت ہے، اور صحابہ کے وقار کو مجروح کرنا ہے اور ان کی عزت کو گھٹانا ہے اور ان کی عزت پر بٹا لگانا ہے۔ اللہ ایسی غلط تھنکنگ، غلط سوچ سے ہماری حفاظت فرمائے، جو اپنی باتوں کی تائید کے لیے اور اپنی بات منوانے کے لیے اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں اور الٹی سیدھی تفسیریں امت کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اب یہ میں کچھ پڑھ کر کے آپ کو یہ کچھ چیزیں میں بتا رہا ہوں۔ والذین جاؤوا من بعدہم، سورہ حشر کی آیت ہے، آپ اس کی تفسیر اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، تو اس کی تفسیر میں علماء نے یہ بات لکھی ہے، اور گویا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جس موقف پر تھے تو اس آیت سے بعد میں انہوں نے استدلال پکڑا تھا، اور بعد میں اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی تھی کہ اس کے جو منافع ہیں زمین کے وہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی ہے، تو اس آیت سے انہوں نے استدلال پکڑا تھا والذین جاؤوا من بعدہم، کہ یہ مال غنیمت صرف انہی لوگوں کے لیے نہیں ہے جو مجاہدین ہیں، بلکہ بعد میں آنے والی امت کے لیے بھی اس میں حصہ رکھا جا سکتا ہے۔ سورہ حشر کی آیت ہے، چنانچہ روایت میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرف سے اس قرآنی استدلال کو سن کر صحابہ کے چہرے خوشی سے چمک اٹھے اور سب کے سب بیک زبان ہو کر کے پکار اٹھے، آپ کی رائے بالکل درست ہے، ہم سب آپ سے متفق ہیں، اور اس طریقے سے اس مشکل ترین اور اہم ترین معاملے کا فیصلہ نہایت خوش اسلوبی سے انجام پا گیا۔ ٹھیک ہے، تو آپ اس کی تفسیر میں دیکھ لیجئے جہاں علماء نے اس کی تفسیریں نقل کی گئی ہیں۔ ایسے ہی جس تعاون کی میں نے بات کی ہے، اسے امواس اس کا نام دیا گیا ہے، اس تعاون کا نام کیا دیا گیا ہے؟ امواس اس کا نام دیا گیا ہے۔ اور اس میں جب یہ قحط پڑا تھا، تعاون پڑا تھا، اس میں جیسے ابو عبیدہ، معاذ بن جبل، یزید بن ابی سفیان، حرس بن ہشام، سہیل بن عمرو اور عتبہ بن سہیل، عامر بن غیلان اور اس جیسے جلیل القدر صحابہ اس تعاون کے اندر کیا ہو گئے تھے؟ فوت ہو گئے تھے، ہلاک ہو گئے تھے، نہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بددعا کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، اور آگے چلیے، اس کے علاوہ کئی ساری دلائل ہیں، بہرحال میں انشاءاللہ وہ اسکرین شاٹ لگا دوں گا کتابوں کے، وہاں آپ یہ سب استدلال دیکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا کسی کا یہ کہنا کہ جی امیر کی بات ماننا ضروری ہے، نہیں مانیں گے تو اس طریقے سے ہلاک اور جو ہے تباہ و برباد ہو جائیں گے جیسے تو عمر فاروق کی بددعا سے بلال ہوئے تھے، یہ سراسر جہالت ہے اور امت کو دھوکہ دینا ہے۔ اللہ کے واسطے اپنی بنی بنائی باتوں کا اس طریقے سے استدلال کرنا اور وہاں جا کر کے توڑ جوڑ کرنا، فٹ کرنا کہ جہاں صحابہ کی ذات مجروح ہوتی ہو، اس کی جرت نہ کریں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ خود آپ کے اوپر عذاب بھیج دے۔ ٹھیک ہے، تو یہ مختصر سی وضاحت تھی، کئی لوگوں نے اس سلسلے میں پوچھا تھا تو مجھے تفصیلی جواب اس کا دینا تھا مگر وقت نہیں مل پا رہا تھا، فرصت نہیں مل پا رہی تھی، اس کی وجہ سے دیر ہو رہی تھی۔ پچھلے ہفتے بھی کوشش کی تھی کہ اس کا تفصیلی جواب دوں، لیکن پچھلے ہفتے کچھ موقع ایسا ہی تھا کہ برابر لائیو ہم نہیں آ سکے ہیں، تو اس لیے اس کا جواب نہیں دیا جا سکا۔ بہرحال جو یہ لوگوں میں غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے، اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے۔ رہ گئی بات یہ کہ بھئی امیر کی بات ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے، تو مباح جو امور ہیں، جو جائز کام ہیں، اگر اس سے امت کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو ان میں امیر کی اطاعت کرنا چاہیے، یہ الگ بات ہے، اس کو آپ زور و شور سے بیان کریں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اپنی اس بات کی دلیل میں اس طرح کے الٹے سیدھے من گھڑت واقعات نقل کرنا، اپنی من مانی تشریحات تفسیرات نقل کرنا، اس کے قطعاً اجازت نہیں ہے، اس کی جرت نہیں کرنی چاہیے۔ آگے چلیے، آج کے سوال جواب دیکھ لیتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔ اسد شیخ کہہ رہے مفتی صاحب، جس کے ماں باپ نماز نہیں پڑھتے ہوں اور ساتھ ہی ساتھ اپنی اولاد کے لیے دعا نہیں مانگتے تو کیا ان کی اولاد ترقی کر پائے گی یا ان کی زندگی میں پریشانی آتی ہیں؟ دیکھیے ایسا نہیں ہے، ماں باپ کی دعائیں اگرچہ اولاد کے حق میں بڑی مفید ہیں، یہ کہا گیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جس اولاد کا مقدر اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو جو اس کو نوازنا چاہ رہے ہیں، دینا چاہ رہے ہیں، وہ اس کو ضرور ملے گا۔ ترقی وہ لوگ بھی کرتے ہیں کہ جن کے ماں باپ ہی نہیں ہوتے، جن کے ماں باپ نہیں ہوتے، جو یتیم بے سہارا ہوتے ہیں، تو ترقی وہ بھی کرتے ہیں جن کے ساتھ میں کسی کی بھی دعائیں نہیں ہوتی،
لہٰذا یہ کہنا کہ جی اگر ماں باپ دعا نہیں مانگے تو بچے ترقی نہیں کریں گے تو غلط بات ہے۔ اللہ نے جس کے مقدر میں جو روزی لکھی ہے، جو ترقی لکھی ہے، جتنے اوپر پہنچنا لکھا ہے، تو وہ بندہ اس مقام تک پہنچے گا، بھلے ہی اس کے لیے کوئی دعا کرے یا نہ کرے۔ ہاں یہ ہے کہ ماں باپ کی بد دعا سے بچنا چاہیے، وہ بھی اس صورت میں ہے جبکہ ماں باپ کسی جائز کام کے لیے کہیں اور اولاد نہ مانے، پھر ماں باپ بد دعا کریں تو وہ بد دعا اولاد کے حق میں بڑی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ بعض احادیث میں فرمایا گیا کہ وہ گناہ جن کی اللہ تعالیٰ آخرت میں تو سزا دیں گے ہی، دنیا میں بھی ان کی سزا دیں گے، ان میں سے ایک ہے ماں باپ کی بد دعا۔ تو ماں باپ کی بد دعا دنیا ہی میں اثر اپنا دکھاتی ہے، لیکن وہ بھی جب ہے جبکہ ماں باپ کی اطاعت جائز کاموں میں کرنی چاہیے اور بندہ نہ کرے۔ اگر ماں باپ کسی حرام کام کو کہیں پھر بندہ نہ کرے پھر بد دعا دیں، یاد رکھے پھر یہ بد دعا معتبر نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں ماں باپ غلط ہیں، انہیں حرام کام کا یا غلط کام کا حکم نہیں دینا چاہیے تھا، کیونکہ ان کے لیے ہی وہ جائز نہیں تھا، اور اولاد کے لیے بھی غلط کام کو ماننا جائز نہیں ہے۔ تو مراد ہے مباح جائز کاموں میں ماں باپ کی اطاعت کرنا چاہیے۔ جو ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا پھر ماں باپ بد دعا دیتے ہیں تو وہ اس کے حق میں نقصان دہ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ باقی دعا نہیں کرتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اللہ نے اس کے مقدر کا جو روزی جو بھی کچھ لکھا ہوا ہے وہ انشاءاللہ اسے مل کر کے رہے گا۔ اسد شیخ جی آپ کے سوال کا جواب ہو گیا ہے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، ابو سید انصاری کہہ رہے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا احسان ہے، ہم سب ٹھیک ہیں، خیر وافیت سے ہیں۔ آئی ورلڈ کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، پلیز مجھے کچھ بتائیے، میں بہت دکھی ہوں، کچھ دنوں سے میری فجر کی نماز ڈیلی قضا ہو رہی ہے، میں کیا کروں؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جلدی سونے کا معمول بنائیں۔ عموماً جب رات میں دیر سے سوتے ہیں، لیٹ سوتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ صبح میں آنکھ نہیں کھل پاتی ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ صبح میں آنکھ نہیں کھل پاتی ہے، اور ظاہر ہے جب آنکھ نہیں کھلے گی تو بندہ پھر نماز کے لیے جاگے گا کیسے؟ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جلدی سونے کی فکر کریں۔ نمبر 2، رات میں سوتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کر کے سوئیں کہ اللہ مجھے فجر کی نماز کی توفیق دے اور مجھے اٹھا دینا۔ نمبر 3، گھر والوں میں سے کسی کو کہہ کے سوئیں کہ آپ فجر میں اٹھے تو مجھے بھی اٹھا دیں۔ نمبر 4، اپنے کسی دوست و احباب کو جو ہے آپ تیار کریں، ریڈی کریں، ان سے کہیں کہ جب آپ نماز کے لیے اٹھیں یا جائیں تو مجھے بھی فون کر دیا کریں۔ اور نمبر 5 یہ ہے کہ اپنے موبائل میں 2 3 الارم لگائیں تاکہ الارم سے آپ اٹھ جائیں۔ امید یہ ہے کہ انشاءاللہ اس سے آپ کے لیے فجر میں اٹھنا آسان ہو جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ ذہن یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ نماز چھوڑنے کا گناہ کتنا بڑا ہے اور کیا کیا وعیدات ہیں اس پر، خاص کر کے صبح کا وقت روزی بٹنے کا ٹائم ہے، تقسیم ہونے کا وقت ہے، اگر اس وقت بندہ سوتا رہے تو پھر اس کی قسمت بھی سو جائے گی۔ تو یہ تمام باتوں کا خیال رکھے، اور اگر کسی گناہ کے اندر ملوث ہے تو گناہ کو فوراً چھوڑ دے، کیونکہ علماء نے لکھا ہے کہ گناہ کی ایک سزا دنیا میں بندے کو یہ ملتی ہے کہ اس سے عبادت کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ تو یہ چند باتیں ہیں، ان کے اوپر آپ احتیاط سے عمل کیجئے، انشاءاللہ آپ کی جو یہ شکایت ہے، جو پریشانی ہے، انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ باقی مقدر پہ راضی رہیے، اللہ نے جو لکھا ہے، جس کی قسمت میں لکھا ہے وہ ہو کر کے ہی رہے گا۔ ہمارا کام ہے محنت کرنا اور اللہ سے دعا کرنا، محنت کریں، عمل کریں، اللہ سے دعا مانگیں تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ صاحب عالم کہہ رہے ہیں دیکھ بریلوی تو نہ مان یہ تو وہی مشرک ہے جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ بھائی؟ صاحب عالم بھائی آپ نے کیا کہا مجھے سمجھ میں نہیں آیا، اور بہتر ہے کہ اس طرح کی اختلافی بات آپ نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ کریس کیا کہہ رہے ہیں سئل الدارقطنی وَلَا أَسْمَعُ عَنْ سِمَاعِ أَبِي حَنِيفَةَ يَصِحُّ قَالَ لَا وَلَا رُؤْيَةَ وَلَا يَلْحَقُ أَبُو حَنِيفَةَ أَحَدٌ مِّنَ الصَّحَابَةِ۔ دیکھیں امام ابو حنیفہ جو ہے تابعی ہیں، اس کے اوپر باقاعدہ علماء نے کتابیں لکھی ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ تعصب کی عنق اتار کر کے ان کا آپ مطالعہ فرما لیں۔ علماء نے کتابیں لکھی ہیں اور باقاعدہ ان روایات کو جمع کیا ہے، ان دلائل و شواہد کو جمع کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ جن سے امام ابو حنیفہ کا تابعی ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کا عقیدہ ٹھیک ہو پھر بھی وہ اکابرین کے پاس چیک کرنے کے لیے جاتا ہے کہ وہ صحیح بتاتا ہے کہ نہیں، تو میں نے سنا ہے کہ اس شخص کے 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی ایسا تو میں نے نہیں سنا ہے، البتہ یہ ہے کہ یہ چیز غلط ہے، اس کے ایمان کے لیے آگے چل کر کے یہ خطرہ بن سکتی ہے کہ وہ علماء کو چیک کرنے جا رہا ہے، علماء کو چیک ہوا کہ ان کو ایک امتحان آزمائش میں ڈالنا چاہتا ہے۔ اگر واقعتاً نہیں پتا ہے تو پوچھنا چاہیے، اگر پتا ہے تو پھر محض آزمائشی سوال نہیں کرنے چاہیے۔ قرآن کریم میں اس سے منع کیا ہے، وَلَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ، کہ ایسی باتوں کا سوال نہ کرو کہ اگر ان کو بتا دیا جائے تو تم کو برا لگے۔ تو محض آزمائشی سوال کرنا، ٹھیک ہے، یا کسی کی جانچ پڑتال کے لیے کون علامہ ہے کون نہیں ہے، تو اس مقصد سے سوال نہیں کرنے چاہیے۔ اگر پتا ہے تو عمل کرو بس۔ اب بھئی کسی چیز کا معلومات میں آنا دراصل اس پر عمل کرنے کے لیے ہے کہ بھئی معلوم ہو گئی تو عمل کرو، اور اگر معلوم نہیں ہے تو معلوم کرو پھر عمل کرو۔ محض آزمائشی سوال کرنا اپنے آپ کو عقل مند سمجھنا یہ مناسب نہیں ہے۔ باقی آپ نے نماز قبول ہونے والی جو بات کہی ہے وہ میرے علم میں نہیں ہے۔
सेकंड क्वेश्चन कह रहे हैं, पहले इबादत में खूब मन लगता था लेकिन कुछ दिन से ना तो जिक्र में मन लग रहा है ना कुरान पढ़ने का दिल कर रहा है, तो पहले तो खूब दिल लगाकर इबादत करते थे। जी मुझे ऐसा मतलब लगता है, बेहतर तो अल्लाह ही जानता है, कि आपसे या तो किसी के हुकूक में हक तलफी हो रही है या आप किसी गुनाह के अंदर मुलविस हैं, या तो नंबर 3 मसला ये हो सकता है कि शैतान आपके ऊपर हावी और गालिब हो गया है जो इबादत में आपका दिल नहीं लगने दे रहा है। तो अगर इन तीनों में से कोई भी वजह है तो उस वजह को फ़ौरन ख़त्म करें। ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपना मस्जिद में गुजारने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अल्लाह वालों के पास में, आलिम के पास में, किसी इस्लाही मजलिस के अंदर अपना वक्त गुजारने की कोशिश करें। और एक और चीज़ ये करें कि किसी शेख से बैत हो जाए, किसी अल्लाह वाले से बैत हो जाए, अपना इस्लाही ताल्लुक़ कायम कर लें। उम्मीद है इंशाल्लाह आपके दिल के अंदर जो परेशानी है, जो वसवसे आ रहे हैं, अल्लाह ताला इन सब से आपकी हिफाजत फरमाएगा। ज़ैड खान अस्सलाम वालेकुम, आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ कहाँ कहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं लगाना चाहिए? जब अजान पढ़ते हैं तो उस वक़्त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कहना चाहिए, और इसी तरीके से जब तकबीर पढ़ते हैं उस वक़्त भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कहना चाहिए, बल्कि सिर्फ वही जुमला कहना चाहिए जो अजान का जुमला है और जो इकामत का जुमला है। ठीक है, तो ये 2 मौक़े तो मेरे जहन में हैं, बाकी और आप अगर कुछ ख़ास तरीके से पूछना चाह रहे हैं तो आप बता दीजिए, बाकी तो मेरे जहन में नहीं है फ़िलहाल। हाशिम कह रहे हैं, कलर वाले कुर्ते पहनने की इजाज़त मेरे वालिद ने दिया है और मेरे वालिदा मना कर रही हैं, तो क्या करूं, और मेरे वालिद ने ये कपड़े दिए हैं। देखिए कलर वाले कपड़े के हवाले से मैंने जिक्र कर दिया है कि भी शरीयत में इस तरह के कपड़े पहनने की ममानत है, इसके अलावा सारे कपड़े पहने जा सकते हैं। अब वालिद का मना करना ये कोई उसमें तो आता नहीं है कि वालिद तो शरीयत है नहीं कि भाई वो जिस चीज़ को मना करे वो पहनो, जिस चीज़ से वो बोले वो करो, ऐसा तो नहीं है। अगर आपकी मर्जी है तो आप पहन लीजिए, बाकी वालिद साहब को समझा दीजिए प्यार और मोहब्बत से, या उनसे वजह पूछ लीजिए कि भाई आप क्यों मना करना चाह रहे हैं, तो वो वजह बता देंगे। अगर वो वजह सही है तो फिर आप एहतिराज जो है एहतियात करें, और अगर बस ऐसे ही मना करना चाह रहे हैं तो फिर आपके लिए गुंजाइश होगी पहनने की, कोई हर्ज नहीं है। दिल्ली में किसी क्या कह रहे हैं, अच्छा दिल में क्रेजी आर्ट्स कह रहे हैं, दिल में किसी गुनाह की तस्दीक करना अच्छा समझने से गुनाह मिलता है क्या सर? देखिए दिल वो चीज़ है जो सही और गलत का फैसला करता है। ठीक है, तो अगर हम किसी गुनाह के बारे में दिल से ये तस्दीक कर लें, दिल से किसी की तस्दीक कर लें, तो ये ईमान के लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि ईमान का भी एतबार जब ही किया गया है जब उसको दिल से कबूल किया जाए, दिल से एक्सेप्ट किया जाए तो बंदा मोमिन होता है, और अगर दिल में इस्लाम नहीं है, ईमान नहीं है, तो हम उसे मुनाफिक कहते हैं। तो अगर दिल में किसी गुनाह की तस्दीक की जा रही है तो ये ईमान के लिए ख़तरा है, इसलिए दिल से चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दिल से तो सच्ची पक्की तौबा होनी चाहिए कि या अल्लाह मैं इस गुनाह से, हर किस्म के गुनाह से, शिर्क से, बिदअत से, खुराफात से, हर किस्म के गुनाह से मैं तौबा करता हूँ। तो दिल से तो तौबा करनी चाहिए, ना कि किसी गुनाह की तस्दीक वगैरह करनी चाहिए। ईएमआई की शराइत में क्या हैसियत है? जी किस्तों का कारोबार करना कैसा है, किस्तों पर चीज़ें खरीदनी कैसी है, उसके हवाले से मेरे कई बयानात हैं, आप उनको देख लीजिएगा। मोहम्मद सकीफ़ मक्कानी कह रहे हैं, बीवी अगर गैर मर्द से छुपकर बातें करे या दोस्ती रखे और पता चले तो क्या करना चाहिए? समझाना चाहिए। देखिए कुरान करीम में कहा गया है कि जो औरतें नाफरमानी करती हैं तो उनको प्यार मोहब्बत से समझाना चाहिए, डांट डपट करके समझाना चाहिए, उसके घर वालों को बुला करके समझाना चाहिए। तो पहले प्यार और मोहब्बत से उनकी इस्लाह करने की कोशिश करें। ठीक है, तो इस्लाह की कोशिश करें। हर बंदा गुनहगार है, बाज़ हदीस में कहा गया कुल्लु बनी आदम खत्ताऊन व खैरुल खत्ताईन अत्तवाबून अल मुस्तगफिरून। हर बंदा गुनहगार है, बेहतरीन वो लोग हैं जो गुनाह अगर उनसे हो जाता है तो वो तौबा करें, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करें। तो हर किसी से हो जाते हैं, किसी से कोई गुनाह होता है, किसी से कोई गुनाह होता है, यहाँ दूध का धुला कोई नहीं है। तो इसलिए अगर किसी से गुनाह हो जाए तो अफ़्व दरगुज़र का मामला करें, जो अल्लाह की सिफत है। जैसे अल्लाह ताला अपने बंदों को माफ़ करता है, बाज़ हदीस में भी है कि अल्लाह माफ़ करने वाला है और ऐसे लोगों को पसंद करता है जो दूसरों को माफ़ करते हैं। तो इसलिए एक मौका, एक चांस देना चाहिए प्यार मोहब्बत से समझा करके। फिर भी अगर ना माने, फिर आपका जो दिल करे आप वो तरीके इख्तियार कर सकते हैं। गुज्जर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। समीर खान कह रहे हैं, मौलाना साहब अगर कोई आदमी जल्दी बच्चे नहीं चाहता मगर वो अपनी बीवी से दूर भी नहीं रह सकता तो वो कौन सा तरीका इख्तियार करे? देखिए इस ज़माने में कई सारे तरीके हो गए हैं। एक कॉपर टी लगाते हैं, ठीक है, कॉपर टी के भी इस्तेमाल की गुंजाइश है। इसके अलावा एक अज़ल जिसे कहते हैं कि आखिर में जो मनी का जो कतरा है, नुतफ़ा है, उसे अंदर बीवी के रहम में ना रखे बल्कि बाहर निकाल करके मनी निकाले। ठीक है, या तो फिर कॉन्डोम वगैरह का जो इस तरह की जो चीज़ें आती हैं जिनसे टेम्परेरी तौर पर बच्चे नहीं चाहते हैं, टेम्परेरी तौर पर जो माने हमल तदाबीर हैं, दवाइयाँ हैं, तो उनके इस्तेमाल की गुंजाइश है टेम्परेरी वक्ती तौर पर। तो कोई भी तरीका इख्तियार किया जा सकता है जो शरन जवाज़ के दायरे में आता है। जैसे 2-3 चीज़ें मैंने बताई हैं, तो इनमें से कोई भी इख्तियार कर सकते हैं।
क्या कह रहे हैं, हुज़ैफा कह रहे हैं अक्सर देवबंदी भाइयों के अखलाक दुरुस्त नहीं होता है, हालांकि वो तहज्जुद गुजार होते हैं, 3 तस्बीह करते हैं, नमाज नहीं छूटती, ऐसा क्यों? इस वजह से मैं अहले हदीस भाइयों के साथ जाकर नमाज पढ़ता हूँ। देखिए, 5 उंगलियां एकसार नहीं होती, और मैंने अभी अर्ज़ किया आपके सामने कि हर बंदा गुनहगार है, कोई किसी गुनाह के अंदर मुलविस है, कोई किसी गुनाह के अंदर, कोई किसी गुनाह के अंदर। आप इस बात की गारंटी नहीं ले सकते हैं कि अहले हदीस दूध के धुले हैं। आप जो एक वजह बयान कर रहे हैं कि मैं उनके साथ जाकर के नमाज पढ़ता हूँ, तो ये कोई वजह नहीं है। गुनाह तो आपके माँ बाप भी करते होंगे, तो फिर आप घर से क्यों नहीं निकल गए? गुनाह तो आपके बाप भाई बहन भी करते होंगे, तो आपने उनसे रिश्ता नाता क्यों नहीं तोड़ दिया? लेकिन उसी घर में रहते हैं, उन्हीं माँ बाप की कमाई खाते हैं, तो वहाँ तो आपको एतराज़ नहीं है, यहाँ पर आपको एतराज़ है। तो सबसे पहले अपनी सोच सुधारिए। गुनाह उन लोगों से भी होते हैं, और अगर मैं मेरे अपने तो नहीं हैं, लेकिन मेरे बड़े भाई के साथ में जो वाक़यात हुए हैं, उनके जो लोग खुद को अहले हदीस कहने वाले जो पैसे खा खा के बैठे हैं, तो कोई अगर मिलना चाहे तो उनसे जाकर के पूरी डिटेल पूछ ले। जो इस वक्त अल्लामा फ़ाहमा बने हुए हैं, कई लोग ऐसे हैं जो उनका पैसा खा के बैठे हुए हैं। तो भाई अच्छे बुरे हर के अंदर हैं। कोई भी इस वक्त जितने भी मकतब फ़िक्र के मानने वाले हैं, तो अच्छे बुरे हर एक के अंदर हैं। आप किस किस को छोड़ोगे, किस किस को अपनाओगे? तो इसलिए अगर किसी के अंदर कोई कमी है तो प्यार मोहब्बत से उसको समझाना चाहिए, उसकी इस्लाह करनी चाहिए कि यार तुम नमाज पढ़ते हो, ये सब करते हो, तो फिर ये गलत काम क्यों करते हो? तो उनको प्यार मोहब्बत से समझाएं और अल्लाह से उनकी हिदायत की दुआ मांगे। ये मतलब नहीं है कि यार ये लोग गलत हैं। आपने अक्सर का लफ्ज़ यहाँ गलत इस्तेमाल किया है, जो मैं समझाऊँ। अक्सर ऐसा नहीं है। हाँ, आप यूं कह सकते हैं कि भाई मेरा जिन लोगों से वास्ता पड़ा है तो वो ऐसे थे, यूं तो आप कह सकते हो। लेकिन आप लाखों करोड़ों लोगों पर ये हुक्म लगा दे कि भाई अक्सर लोग ऐसे होते हैं, तो ये चीज़ आपके गलत है। आप किसी भी मकतब फ़िक्र के अक्सर लोगों पे कोई हुक्म नहीं लगा सकते कि भाई अक्सर ऐसे ही हैं। नहीं, क्योंकि अक्सर से हमें वास्ता नहीं पड़ा है। हाँ, आप यूं कह सकते हैं कि यार जिन लोगों से मेरा वास्ता पड़ा है तो वो तकरीबन ऐसे ऐसे लोग हैं, उनके अंदर ये बुराइयां हैं, तो उनकी इस्लाह की फिक्र करें, ना कि उनसे कट करके, उनसे नाराज होकर के आप दूसरी तरफ चले जाएं। फिर आपके ऊपर बहुत चीज़ें आपको छोड़नी पड़ जाएगी। यहाँ तक कि मैंने अर्ज किया, अपने माँ बाप, भाई बहन, अपना घर बार भी आपको छोड़ना पड़ जाएगा, क्योंकि गुनाह हर किसी से होते रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए प्यार मोहब्बत से इस्लाह की फिक्र करें। चलिए, सवाल का जवाब हो गया है। मोहम्मद अशरफ अस्सलाम वालेकुम, गुज्जर कह रहे हैं जी वालेकुम सलाम। हसीब खान कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, मुफ्ती साहब सैयद अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु कातिब वही हैं, कातिब वही का मतलब क्या होता है? जी, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु कातिब वही हैं। कातिब वही का मतलब ये है कि जिब्रील अमीन जो अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम लेकर के आते थे, वही लेकर के आते थे, अब वो चाहे कुरान की शक्ल में हो या हदीस कुदसी की शक्ल में हो। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन सहाबा से लिखवाते थे, ज़माने नबूवत में भी, नबवी दौर में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि जो कुरान की आयतें उतरती या हदीस उतरती, हदीस कुदसी जिसे कहते हैं, तो सहाबा से लिखवाया करते थे। तो जो सहाबा वही लिखते थे, कुरान लिखते थे, उनको कातिब वही कहा जाता है। उनमें से हज़रत ज़ैद भी हैं, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु भी हैं, और उन्हीं में से हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु भी हैं। अगरचे इन्होंने बाद में इस्लाम कबूल किया है, लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद में चूँकि लिखना पढ़ना जानते थे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे वो लिखवाया करते थे कि भाई कुरान करीम की आयत नाजिल हुई है, इसको लिख दो, और फुला सूरत में फुला आयत के बाद में इसको शामिल कर लो और लिख दो। तो कातिब वही का मतलब ये है कि हुजूर जो पैगाम लेकर के आते थे, हुजूर सहाबा से लिखवाते थे, तो जो सहाबा लिखते थे पत्थरों पे, कागजों पे और दूसरी चीज़ों पे लिखते थे, तो उनको कातिब वही कहा जाता है। क्रेजी आर्ट्स कह रहे हैं, किसी शख्स की वालदा जो नफ्सियाती मरीज़ा हैं, तन्हा वीरान जगह, तोहमत वाली जगह, बदगुमानी वाली जगह पे जो बड़ा सा घर है, उस घर में अकेले रहने की ज़िद कर रही हैं, इताअत करना कैसा है? देखिए, अगर आपको ये लगता है कि अगर उनको वहाँ छोड़ा जाएगा तो बजाय इसके कि मरज़ में शिफा हो, मरज़ और बढ़ जाएगा। और उम्मन जो तन्हाई की जगह होती हैं तो वहाँ शैतान जिन्नात का बसेरा भी होता है, डरावने ख्यालात भी आते हैं, बहुत सारी वहाँ वो चीज़ें हो सकती हैं। ज़रूरत की कोई चीज़ पड़ गई, कोई लाने वाला नहीं है, ले जाने वाला नहीं है, कोई देख रेख करने वाला नहीं है, ख्वाहिशों को पूरा करने वाला नहीं है, तो इस तरह की ऐसी जगहों पर जहाँ आपको लगता है कि अगर इनको यहाँ रखा गया तो बजाय शिफा के और नुकसान बढ़ेगा, तो फिर ऐसी जगह उनको नहीं लेके जाना चाहिए। ठीक है, बल्कि आपके ज़िम्मे है कि उनकी खबरगिरी करें, लोगों में उनको रखें, ताकि उनका जहन उस तरफ ना जाए, बल्कि घर के लोगों में, प्यार मोहब्बत में, बच्चों में और दूसरे लोगों में उनका जहन डाइवर्ट हो करके वो तमाम चीज़ें उनके जहन से निकल जाएँ। तो कोशिश ये करनी चाहिए। ठीक है, अली अकबर कह रहे हैं, मुफ्ती साहब ऐसा कैसे हो सकता है कि इस्लाम के बुनियादी अकायद के ऊपर पूरी एक किताब हो, मुफ्ती तो एक आम आदमी क्या करे, उसके ईमान बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आगे क्वेश्चन बाकी है, नीचे जाइए, नीचे भी आना चाहिए।
مفتی طارق مسعود سے پوچھا گیا تو انہوں نے ایمان مجمل اور ایمان مفصل بیان کیا ہے۔ مفتی صاحب، میں ڈاکٹر سے کھیتا کے پاس گیا NXT کی بنیاد پر۔ ڈاکٹر نے کہا کہ مجھے اپنے ایمان کی فکر ہے کہ میں کافر تو نہیں ہو گیا، تو اسے کیسے ختم کروں؟ کچھ اور بھی ہے کیا؟ مجھے رات میں بہت گندے خواب آتے ہیں، منی نکل جاتی ہے، تو اس کا حل کیا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی؟ دیکھیے، جہاں تک گندے خواب آنے کی بات ہے تو آپ جو معوذتین اور کیا کہتے ہیں سورہ فاتحہ ہے، آیت الکرسی وغیرہ ہے، تو ان چیزوں کو آپ پڑھ کر کے سوئیں رات میں، تاکہ برے خیالات سے، گندے وساوس سے آپ کی حفاظت ہو سکے۔ اور جہاں تک بات ہے کہ خواب میں منی نکل جاتی ہے، گندے خواب وغیرہ آتے ہیں، تو اس کے لیے والسماء والطارق یہ صورت ہے، اور یہ بہت مجرب ہے، کئی سارے لوگوں کو بتایا تو اس کا الحمدللہ فائدہ ہوا۔ تو رات میں سونے سے پہلے والسماء والطارق پڑھ کر کے سوئیں، اور رات میں سونے سے پہلے کوئی غلط ویڈیو نہ دیکھیں، غلط فوٹوز نہ دیکھیں، کیونکہ سونے سے کچھ وقت پہلے جو چیزیں ہم نے موبائل فون میں یہاں وہاں دیکھی ہوتی ہیں، جو ذہن مائنڈ سیٹ ہم بنا کر کے سوتے ہیں، تو وہی چیزیں ہمارے پھر خواب میں آتے ہیں۔ تو اس لیے ذہن کو پاک صاف کر کے سوئیں، تسبیحات پڑھ کر کے سوئیں، درود شریف پڑھ کر کے سوئیں، اور ایسی معوذات وغیرہ پڑھ کر کے سوئیں، اور والسماء والطارق پڑھ کر کے سوئیں، تو انشاءاللہ نہ غلط خیالات آئیں گے، اور نہ ہی جو آپ کو ایک پرابلم ہو رہی ہے منی نکلنے کی، انشاءاللہ وہ بھی نہیں ہوگی۔ اب رہ گئی بات اپنے عقائد کے حوالے سے جو پوچھی ہے، دیکھیے قرآن میں، احادیث میں الگ الگ مواقع پر الگ الگ طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے عقائد کی اصلاح فرمائی ہے۔ تو کسی احادیث میں کچھ ہیں، کسی حدیث میں کچھ ہیں، کسی حدیث میں کچھ ہیں۔ اب آپ مجموعی اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ مجموعی اعتبار سے کیا ہے، تو اس کا جواب وہ ہے جو مفتی طارق مسعود صاحب نے دیا ہے کہ ایمان مجمل، ایمان مفصل۔ تو مجموعی اعتبار سے جو سب سے زیادہ ضروری بنیادی ہے وہ کیا ہے؟ تو ایمان مجمل ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، یہ ایمان مفصل ہے، اس میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، ایمان مفصل اسے کہا جاتا ہے۔ اور ایمان مجمل، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، یہ ہے کہ بھئی اللہ پر ایمان لاتا ہوں، اس کی ذات پر ایمان لاتا ہوں، اور اس کے تمام احکام پر میں ایمان لاتا ہوں۔ تو یہ اجمالی طور پہ ہو گیا، مختصر طریقے پہ ہو گیا۔ اب یہ مختصر کی تفصیل کیا ہے، تو ایمان مفصل میں اس کو بیان کیا، اللہ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، رسولوں پر، قیامت کے دن پر، آخرت پر، حساب و کتاب پر، فلاں پر، فلاں پر، فلاں پر۔ تو یہ چیزیں عقائد کے اندر ہے، تو تھوڑی سی تفصیل ان کی یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ تو مختصر طور پر جیسے سمجھنا ہے تو مختصر یہاں پر بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کو بہت زیادہ تفصیل چاہیے، ہر چیز کے بارے میں آپ کو تفصیل چاہیے، تو پھر مولانا سمیر الدین قاسمی کی ہے ثمرۃ العقائد۔ اگر آپ کو واٹس ایپ پہ چاہیے تو میں انشاءاللہ واٹس ایپ پہ بھیج دوں گا، نہیں تو ہمارے ٹیلی گرام پہ بھی آپ کو مل جائے گی ثمرۃ العقائد۔ تقریباً 350 عقائد انہوں نے بیان کیے ہیں، اور ہر عقیدے کے تحت میں 10 حدیثیں، 10 قرآن آیت انہوں نے لائی ہیں، اس کو مدلل کیا ہے۔ تو اگر آپ کو سارے عقائد جاننا ہے تو پھر آپ اس کے جو مطالعہ کر لیں، انشاءاللہ آپ کے علم میں اور معلومات میں اضافہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آپ کے تمام سوالات کے جوابات ہو گئے ہوں گے۔ مصروف MD السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ جی وعلیکم السلام، اللہ کا احسان ہے۔ ایک بھائی پوچھ رہے ہیں کہ سورہ بقرہ کے شروع میں کہا گیا ہے کہ ھدی للمتقین، پھر ایک جگہ کہا گیا ہے ھدی للناس، تو اس سے مراد کیا ہے اور فرق کیا ہے؟ دیکھیں متقین کے لیے تو ہدایت ہی ہے، ھدی للمؤمنین جہاں پر کہا گیا ہے ھدی للناس، تو ھدی للناس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی دنیا کے تمام انسانوں کے لیے، وہ چاہے کافر ہو، مسلم ہو، ٹھیک ہے، کسی بھی مذہب سے ماننے والا ہو، اگر وہ قرآن کے اندر غور و فکر کرے، اس کے حقائق میں، اس کے اندر اس کو سمجھے، اللہ نے کیا کیا حکمتیں، مصلحتیں، چیزیں، جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، تو بندہ اگر ان کے اندر غور و فکر کرے تو وہ اللہ پر ایمان لے آئے، تو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہو جائے۔ اس وجہ سے کہا گیا ھدی للناس۔ ھدی للمتقین کا مطلب یہ ہے کہ متقی لوگ بھی اگر ان چیزوں میں غور و فکر کریں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ متقیوں کے لیے بھی کیا ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے تقوی میں، ایمان میں اور زیادتی ہو جائے گی جب اس کے اندر غور و فکر کریں گے۔ اور اسی کا مضمون ایک اور جگہ قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے کہ ایمان والے جب اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرتے ہیں، اس کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں قالوا سبحانک، کہ مولا آپ کی ذات پاک ہے، آپ نے ہمیں بے فائدہ پیدا نہیں کیا، ان چیزوں کا آپ نے بے فائدہ پیدا نہیں کیا ہے، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو جہاں پر ھدی للمتقین کہا گیا تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوگا، اس اعتبار سے کہا گیا، اور جہاں پر ھدی للناس کہا گیا تو لوگ اس کو پڑھ کر کے ایمان میں داخل ہو جائیں، اللہ کو ماننے والے بن جائیں، اس اعتبار سے ھدی للناس اور ھدی للمتقین کہا گیا۔ تو یہ فرق ہے دونوں جملوں کے اندر میں۔ مصروف MD کہہ رہے ہیں لائیو کا ٹائم چینج ہو گیا کہ حضرت جی؟ چینج تو نہیں ہوا ہے، اصل میں پچھلے 2-3 ہفتوں سے کچھ پروگرام ہو رہے ہیں، عشاء کے بعد ہو جاتے ہیں،
آج بھی عشاء کے بعد میں ایک پروگرام ہونا ہے، ایک جلسہ ہے، تو وہاں پر جانا ہے، تو اس وجہ سے یہ پروگرام ہم نے مغرب بعد رکھا ہے۔ باقی ٹائم تو چینج نہیں ہوا ہے، ہماری کوشش یہی رہتی ہے کہ پروگرام عشاء کے بعد ہی ہو، چونکہ عشاء کے بعد زیادہ لوگ جڑتے ہیں، لیکن اب کیا کریں، وہ بھی تقاضا پورا کرنا ہے اور یہ بھی تقاضا پورا کرنا ہے، تو اس وجہ سے 1-2 ہفتے سے یہ چل رہا ہے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگلے ہفتے عشاء کے بعد ہی ہمارا پروگرام ہو، اس لیے ہم خاص طور سے اپنے ٹائٹل پہ ٹائمنگ بڑے بڑے اکشروں میں ڈال دیتے ہیں، تاکہ ٹائٹل سے آپ کو معلوم ہو جائے، تھمبنیل دے کر کے آپ کو پتہ چل جائے کہ اس ہفتے پروگرام کس ٹائم پہ، اور آپ لوگ کیا ہے جڑ جائیں۔ سہیل عالم اللہ از دا گریٹسٹ، جی بالکل، بے شک اللہ سب سے بڑا ہے۔ اسد شیخ کہہ رہے ہیں نحوست کیا ہے اور اس سے نکلنے کے لیے کیا کرے مفتی صاحب؟ دیکھیں نحوست کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جو کام کرنا چاہتا ہے، جو عمل کرنا چاہتا ہے، وہ اس کی مرضی کے مطابق نہ ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ کام تو بڑا نحوست ہے، یار اس چیز میں نحوست ہے، تو اسے ہم منحوسیت سے تعبیر کرتے ہیں۔ ہم جو کام کرنا چاہیں، جو چیز ہمارے ذہن میں ہو، جو ہم ارادے کریں، وہ نہ ہو پائے تو ہم اسے منحوسیت سے، نحوست سے ہم اسے کیا کرتے ہیں، تعبیر کرتے ہیں، جبکہ در حقیقت چیزوں میں نحوست نہیں ہے، حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو چیزوں میں نحوست نہیں ہے، نحوست تو اپنے اندر ہے کہ ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے، تقوی و طہارت کا اہتمام نہیں کرتے، خیال نہیں کرتے ہیں، ہمارے عقائد کمزور ہیں، تو نحوست تو ہمارے اندر ہے، نہ کہ کسی فعل کے اندر، کسی اس کے اندر۔ بچنے کا وہی ہے کہ اللہ پر آپ کا یقین مضبوط ہونا چاہیے، عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، اگر نہیں ہوا ہے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے اس کے اندر کچھ مصلحت ہے، یہ ہمارے ذہنوں کے اندر ہونا چاہیے، تو پھر انشاءاللہ یہ نحوست جیسے خیالات آپ کے ذہن کے اندر نہیں آئیں گے۔ مصروف احمدی کہہ رہے ہیں کہ فجر کی نماز قضا ہو جائے تو ظہر کی نماز کے ساتھ دونوں نماز ادا کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، آپ چاہے تو ظہر سے پہلے قضا کر لیں، چاہے تو ظہر کے بعد قضا کر لیں، آپ کی مرضی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آسان فقہ کہہ رہے ہیں حضور پر اذان اور تکبیر کے وقت درود نہ پڑھنے سے متعلق میرے چینل پر ویڈیو موجود ہے۔ جی ہمارے ساتھی مفتی سہیل قاسمی صاحب بڑھا، یہ آسان فقہ کے نام سے ان کا یوٹیوب چینل ہے، تو اس پہ جا کر کے آپ، مفتی صاحب نے کہا ہے کہ ویڈیو موجود ہے، تو آپ وہاں جا کر کے دیکھ لیجئے۔ زید اشخان کہہ رہے ہیں حضرت مجھ سے ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ جب اللہ نے ہماری تقدیر جب پیدا ہونے سے پہلے ہی لکھ دی ہے تو ہم دعا کیوں مانگتے ہیں؟ آپ کوئی مضبوط جواب دیجیے۔ دیکھیں تقدیر جو ہے نا وہ 2 طرح کی ہے، علماء نے بیان کیا تقدیر 2 طرح کی ہے، ایک ہے یقینی اور ایک ہے غیر یقینی، ٹھیک ہے؟ ایک یقینی مطلب یہ ہونا ہی ہونا ہے، آدمی پیدا ہوگا یہ بھی یقینی ہے، مرے گا یہ بھی یقینی ہے، اتنا روزی ملے گی یہ بھی یقینی ہے، ٹھیک ہے؟ تو تقدیر بعض وہ ہیں جو یقینی ہے کہ وہ ہونا ہی ہونا ہے، ان میں کوئی چینجنگ نہیں ہو سکتی۔ تقدیر کے ایک اور دوسرے قسم ہے غیر یقینی، یعنی اللہ تعالیٰ بعض اعمال پہ یہ فیصلہ لکھ دیتے ہیں کہ اگر اس نے یہ کیا تو ملے گا، یہ نہیں کیا تو نہیں ملے گا۔ جیسے بندہ اگر سڑک کراس کرے گا بس کے آتے ہوئے تو مرے گا، اور سائیڈ میں کھڑا رہے گا تو نہیں مرے گا۔ تو بعض چیزیں وہ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کے اختیار میں دیا ہے کہ اگر وہ کرے گا تو یوں ہوگا، نہیں کرے گا تو نہیں ہوگا۔ جیسے بندے کو جو روزی ملنی ہے وہ تو ملے گی، لیکن ایک طریقہ ہے حلال ذریعے سے روزی کمائے، کہیں جا کر کے جاب کرے، نوکری کرے، ہارڈ ورک کرے، تو ایک طریقہ تو وہ ہے، اور ایک طریقہ کیا ہے چوری چکاری کرے، لوٹ مار کرے، ڈاکہ زنی کرے، ایک طریقہ وہ ہے۔ تو روزی تو دونوں طریقے سے ملے گی، لیکن کمانا کیسے ہے؟ چوری کر کے کمانا ہے کہ حلال ذریعے سے کمانا ہے، یہ بندے کے اختیار میں ہے، یہ بندے کے اختیار میں ہے۔ تو اس کو کہا گیا ہے تقدیر یقینی اور تقدیر غیر یقینی۔ تو اس سے مجھے امید ہے کہ آپ کا مسئلہ کا کیا ہو جائے گا، حل ہو جائے گا۔ تو بعض وہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں لکھ دیتے ہیں کہ یہ بندہ دعا مانگے گا تو ملے گی، اور اگر نہیں مانگے گا تو نہیں ملے گی۔ کسی اللہ والے سے پوچھا گیا کہ حضرت جب ہر چیز مقدر میں لکھی ہوئی ہے تو پھر دعا مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ پھر دعا مانگنے کا کیا مطلب ہے، کیوں مانگے ہم؟ تو ان بزرگ نے بڑا پیارا جواب دیا، وہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ کیا پتہ دعا مانگو اس لیے کہ کیا پتہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تقدیر میں یہی لکھا ہو کہ اگر مانگے گا تو ملے گی، نہیں مانگے گا تو نہیں ملے گی، تو اس لیے اللہ سے مانگو، کیا پتہ مانگنے پر ہی اس کو ڈیپینڈ کر رکھا ہو۔ تو امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی، اس لیے ہمیں دعا مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ نے ہماری تقدیر میں یہی لکھا ہو کہ مانگے گا تو ملے گی، نہیں مانگے گا تو نہیں ملے گی، اس لیے دعا مانگنی چاہیے اور مانگتے رہنا چاہیے۔ کریز کہہ رہے علامہ ابن نجیم حنفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے کیا لکھتے ہیں، آپ کی ساری باتیں تو ویسے ہی ہوتی ہیں اٹھ پٹانگ۔ کریزی آرٹس کہہ رہے ہیں ذہنی اثرات میں کیا کہہ رہے ہیں مبتلا کر کے اپنی مرضی سے کیا نسب بندی کروا دیا عملیات سے، اس پہ نسب بندی کروانے کا گناہ کسے ملے گا؟ جس نے کروایا جانتے بوجھتے ہوئے بھی، جسے عقل اور شعور تھی اس وقت پہ، جس بندے کو اس وقت میں عقل و شعور تھا، وہ سمجھ بوجھ رہا تھا کہ ہاں یہ غلط ہے یہ چیز کرانا، مگر پھر بھی اس نے کرایا تو اس کو گناہ ملے گا۔ اب اس میں جو بھی ہوگا اسی کے اوپر گناہ کا اطلاق ہوگا۔ آگے چلیے، اگر کسی کا انفرادی گناہ ہم پر کھل جائے اور وہ
کیا کریں، معاشرے کو انفرادی طور پر تباہ کرنے والا گناہ ہو تو کیا اس پر ستاری کر کے خاموشی اختیار کرنا چاہیے یا آگاہ کر دینا چاہیے؟ دیکھیے، ایک تو ہوتا ہے کسی بندے کے گناہ کو فاش کرنا، کسی کے راز کو فاش کرنا، ایک ہوتا ہے کسی کو گناہ سے بچنے کی تلقین کرنا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم کو گناہ سے بچنے کی تلقین کرنا ہے۔ آپ کو یہ نہیں کہنا ہے کہ یار فلاں بندے نے وہ گناہ کیا ہے، آپ یوں کہیں کہ یار اس طرح کی برائیاں معاشرے میں ہو رہی ہیں تو آپ کو ان سے بچ کے رہنا چاہیے۔ تو کسی کا راز فاش نہ کریں، ہاں جو گناہ ایسا ہے جس سے لوگوں کو نقصان پہنچے گا تو گناہ کے بارے میں بتائیں، گنہگار کے بارے میں نہیں۔ کیا کریں؟ گناہ کے بارے میں بتائیں، گنہگار کے بارے میں نہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس طریقے سے دونوں مسئلے حل ہو جائیں گے کہ بھئی اس بندے کی پردہ پوشی بھی ہو جائے گی، ستاری کا معاملہ بھی ہو جائے گا، اور اس گناہ سے جو معاشرے کو نقصان پہنچنے والا ہے وہ بھی انشاءاللہ نہیں پہنچے گا، چونکہ آپ کو گناہ کے بارے میں بتانا ہے نہ کہ گنہگار کے بارے میں۔ کیا کریں، شمشاد فاطمہ، اگر ماں باپ ظلم کریں اور ایک بیٹی کو ایک طرح دوسری بیٹی کو ایک طرح کریں تو کیا کریں؟ دیکھیے، ماں باپ اگر ناانصافی کرتے ہیں اپنی اولاد میں تو پھر قیامت میں ان سے سوال جواب ہوگا، اس کی سزا ان کو ملے گی۔ بعض روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ میں اپنی فلاں بیٹی کو یہ زمین دینا چاہتا ہوں اور آپ اس پر گواہ بن جائیے۔ تو سرکار نے فرمایا کیا تم نے سب اولاد کو اتنا ہی دیا ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں، سب کو تو اتنا نہیں دیا ہے، برابر نہیں دیا ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ۔ آپ نے فرمایا پھر میں گواہ نہیں بنوں گا، یا تو سب کو تم برابر دو پراپرٹی میں، یا جو بھی وہ تقسیم کرنا چاہ رہے تھے تو سب کو حصہ دو، نہیں تو پھر میں تمہاری بات پر گواہ نہیں بنوں گا۔ تو اس لیے اولاد میں برابری ہی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، لینے میں دینے میں برابری ہی کرنی چاہیے۔ ہاں یہ ہے کہ تھوڑا بہت جو دل کا جو معاملہ ہے، تھوڑا بہت کمی زیادتی ہوتی ہے وہ من جانب اللہ ہوتی ہے، اپنی اختیار سے نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی اولاد کی محبت دل میں زیادہ ہوتی ہے اور کسی کی کم ہوتی ہے۔ لیکن ماں باپ کو چاہیے کہ تمام اولاد کے سامنے اس کا اظہار نہ کریں، بلکہ اس کو دل کے اندر چھپا کر کے رکھیں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ محبت تھی، اور حضور دعا بھی مانگتے تھے کہ یا اللہ یہ تیری طرف سے ہے اور غیر اختیاری ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے ان سے زیادہ محبت ہے، یا اللہ تو مجھے اس پر معاف فرما دینا۔ تو حضور کو فطری طور پر اما عائشہ سے زیادہ محبت تھی اور بقیہ تمام ازواج سے بھی محبت تھی۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ کسی اولاد کی وجہ سے وہ کمزور ہے، زیادہ خوبصورت ہے، کوئی اور وجہ اٹریکشن اس کے اندر ہوتی ہے جس کی وجہ سے زیادہ لگاؤ اس سے ہوتا ہے، تو یہ فطری ہے، تو اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ لیکن اس میں بھی ماں باپ کو چاہیے کہ دوسری اولاد کے درمیان اس کا اظہار نہ کرے تاکہ وہ احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو، نہیں تو وہ احساس کمتری کے اندر اگر مبتلا ہو جائے گا تو بڑا ہو کر کے نہ آپ کی خدمت کرے گا اور آپ کی طرف سے بدگمان ہو جائے گا۔ تو اس لیے جب تمام اپنی اولاد بیٹھی ہوئی ہو تو سب کے ساتھ یکساں معاملہ کرنا چاہیے، بات چیت میں، پیار محبت میں، اور خاص کر کے لین دین کے اندر۔ ٹھیک ہے، امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ سہیل احمد کہہ رہے ہیں کہ آپ عبدالرشید مفتاحی سے کب ملیں گے؟ دیکھیے کب ملاقات ہوتی ہے، انشاءاللہ آپ کو نہ جانا ہوگا تو پھر ملاقات ہوگی۔ مفتی صاحب سے بات ہوئی تھی، کہہ رہے تھے ہاں آپ تشریف لے کے آئیں تو پھر انشاءاللہ لائیو پروگرام ساتھ میں کریں گے، تو وہ ہمارے یہاں آئے یا ہم ان کے یہاں جائیں انشاءاللہ پھر ہی ہوگی۔ اب وہ کب ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے۔ محمد ثقیف کہہ رہے ہیں مفتی صاحب جب سے پتہ چلا ہے بیوی کا کسی سے تعلق ہے جس سے تکلیف زیادہ ہوتی ہے، کیا کروں؟ آپ اپنا واٹس ایپ نمبر ہو تو بھیج دیں، تفصیل سے بات کروں گا۔ جی میرا واٹس ایپ نمبر ہے 8923896749، یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سارے ہماری جو پرانی ویڈیو ہیں تو اس میں بھی میں نے نمبر ڈالا ہوا ہے، تو وہاں سے آپ میرا نمبر حاصل کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ باقی بات انشاءاللہ پھر بات کریں گے۔ آئی ورلڈ شکریہ۔ ایم ایس حسین السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہ رجسٹر کریں والدہ کو اکیلے چھوڑ کے دوسرے شہر بیٹے چلے جائیں جبکہ ساتھ میں رکھنے میں کوئی دشواری نہیں ہے، صرف جگہ بدلنے سے کبھی کبھی بخار ہوتا ہے جو علاج کروانے سے درست ہو سکتا ہے، صحیح کیا ہے سر؟ دیکھیے ماں باپ کی خدمت بچوں کے اوپر فرض ہے، اگر وہ اکیلے ہیں تو پھر کسی نہ کسی اولاد کو ان کے پاس رہنا چاہیے، یا تو کسی ایسے شخص کا ان کی خدمت کے لیے انتظام کرنا چاہیے جو ان کی دیکھ بھال کرے۔ ماں باپ کو بے سر و سامانی کی حالت میں چھوڑ دینا، یا وہ بچوں کی اولاد کی خدمت کے محتاج ہیں اور وہ ان کی خدمت نہ کریں، تو یہ ان کے لیے بڑی محرومی کی، بد نصیبی کی بات ہے۔ تو اس لیے یا تو خود شفٹ ہو جائیں یا ان کو اپنے ساتھ میں شفٹ کریں، یا ان کی دیکھ بھال کا ضرورت کا کیسے بھی کر کے انتظام کریں۔ یا اولاد کے اوپر ماں باپ کا حق ہے، اگر اس حق کو ادا نہیں کریں گے تو یاد رکھیے قیامت کے دن پکڑ ہوگی اور دنیا میں بھی اس کے لیے خسارے، نقصان اور محرومی اور بد نصیبی کا ذریعہ ہوگی۔ تو اس لیے اصولاً ماں باپ کی خدمت فرض ہے، اب وہ آپ جیسے بھی کر سکتے ہیں اس طریقے سے آپ کے ذمے ان کی خدمت کرنا ضروری ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ ماں باپ اپنے 5 بچوں کو سنبھال لیتے ہیں،
ایک ماں باپ اپنے 5 بچوں کو سنبھال لیتے ہیں، مگر 5 بچوں سے ایک ماں باپ نہیں سنبھالے جاتے، بلکہ انہیں اولڈ ایج ہوم چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ آج ہمارا یہی رویہ ہے، بیوی کے بہکاوے میں آ کر کے، دوسروں کے بہکاوے میں آ کر کے اپنی ذرا سی خواہشیں، یار ماں باپ آ جائیں گے تو یہ آزادی نہیں ملے گی، وہ آزادی نہیں ملے گی، گھومنے پھرنے کی، کھانے پینے کی، اس کی آزادی نہیں ملے گی، ان ذرا سی خواہشوں کے چکر میں ہم ماں باپ کے حق تلف کر جاتے ہیں، کھا جاتے ہیں، ان کو پریشانی کے عالم میں بے سہارا چھوڑ کر کے آ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ ذرا سی آزادی آپ کو کل قیامت میں بہت مہنگی پڑے گی، بہت بھاری پڑے گی آپ کو۔ اس لیے اپنی خواہشوں کی قربانی دے کر کے، وہ منور رانا کا ایک شعر ہے، کچھ روز یوں ہی بوجھ اٹھا لو بیٹے، اور کچھ روز یوں ہی بوجھ اٹھا لو بیٹے، مر گئے ہم تو میسر نہیں ہونے والے۔ تو واقعی ماں باپ وہ نعمت ہے کہ اگر ایک بار دنیا سے چلے جائیں پھر بندہ سر پیٹتا رہ جاتا ہے، مگر یہ دولت دوبارہ ہاتھ نہیں آتی۔ تو اس لیے جب تک ہے ان کی خدمت کر کے، حدیث میں کہا گیا ہما جنت کا ونارو کا، وہی تیری جنت ہے اور وہی تیری جہنم ہے۔ ابھی ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے جنت کمانی ہے کہ جہنم کمانی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلیے، کہہ رہے ہیں ہم جسے محبت کرتی ہیں کیا ہم ان کو ہر دعا میں مانگنے کے بعد وہ نہ ملے تو کیا کریں؟ دیکھیے میں نے پھر وہی عرض کیا کہ ہو سکتا ہے کسی فیصلے کے بارے میں یہ لکھا گیا ہو کہ مانگے گا تو ملے گا، نہیں مانگے گا تو نہیں ملے گا۔ تو بندہ جس چیز کو چاہتا ہے، جس کی تمنا خواہش رکھتا ہے، تو مانگنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دعا یوں مانگنی چاہیے کہ یا اللہ اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے عطا فرما، اور اگر میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو جو بہتر ہے مجھے وہ عطا فرما۔ اس دعا کا ایک فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر وہ چیز آپ کو نہیں ملی تو آپ بدگمان نہیں ہوں گے، آپ مایوس نہیں ہوں گے، بلکہ آپ کا ایمان بنا رہے گا، آپ کا عقیدہ اللہ کے اوپر جمع رہے گا کہ شاید یہ میرے حق میں بہتر نہیں تھا، اس لیے اللہ نے اس کا فیصلہ میرے حق میں نہیں فرمایا۔ تو دعا مانگنے کے بھی آداب ہوتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی خواہش مانگتے ہیں، اللہ کی مرضی نہیں مانگتے، حالانکہ ہماری خواہش سے زیادہ بہتر وہ ہمارے حق میں فائدہ مند ہے کہ نقصان دہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو دعا مانگنے کا ایک ادب یہ ہے جسے لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ یا اللہ اگر اس میں خیر ہے، بھلائی ہے، میرے حق میں نفع مند ہے تو مجھے عطا فرما، اور اگر اس میں شر ہے تو اسے مجھ سے دور فرما۔ تو اس لیے دعا مانگنے میں حرج نہیں ہے، لیکن دعا اس طریقے سے مانگے کہ اللہ نفع مند ہے تو عطا فرما، اور اگر میرے حق میں یہ فائدہ مند نہیں ہے تو پھر اسے مجھ سے دور فرما، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح دونوں کام ہو جائیں گے، آپ کے مقدر میں ہوگا خیر ہوگا تو مل جائے گا، اور اگر شر ہوگا تو آپ سے دور ہو جائے گا۔ کریزی آرٹس کہہ رہے ہیں ہم پڑوسی ہیں، ہمیں دشواری ہو رہی ہے، پڑوسی ہیں، بہرحال کیا مسئلہ ہے، آپ کیا دشواری ہے آپ بتائیں گے تو پتہ چلے گا نا۔ باقی جو سوال آپ مجھے پوچھ رہے ہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ مصروف فیملی کہہ رہے ہیں میری اکثر اوقات فجر کی نماز قضا ہو رہی ہے حضرت جی، میں نے اس کا جواب شروع میں دے دیا ہے کہ فجر کی نماز کے لیے اگر اٹھنا نہیں ہو رہا ہے تو آپ یہ چیزیں کر لیں، انشاءاللہ ان کی وجہ سے آپ کے لیے اٹھنا کیا ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا۔ آگے چلیے، کریزی آرٹس کریں ہمیں تکلیف دینے والوں کے لیے دل میں برائی چاہنا کیسا، اس سے گناہ ملتا ہے کیا؟ ان کا برا پریکٹیکلی تو ہم نہیں کرتے۔ دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول اور آپ کا اسوہ حسنہ، آپ کے اخلاق وہ تھے کہ جنہوں نے آپ کو تکلیفیں دی ہیں، ظاہر ہے کہ آپ کو جو تکلیفیں دی جا رہی ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑی نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ نے خود فرمایا کہ جتنا مجھے ستایا گیا، تکلیفیں دی گئی، کسی نبی کو تکلیفیں نہیں دی گئی ہیں۔ تو آپ کو ستانے والے حضور سے زیادہ تو نہیں ستا رہے ہوں گے، لیکن آپ سیرت اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ آپ نے کسی کے بھی خلاف بد دعا نہیں فرمائی، آپ نے کسی کے بھی خلاف بد دعا نہیں فرمائی، بلکہ ہمیشہ یہی دعا فرماتے تھے یا اللہ میری قوم ہے مجھے جانتی نہیں ہے، یا اللہ اسے معاف فرما، میری قوم کو معاف فرما، مجھے جانتی نہیں ہے۔ تو یہ حضور کا اسوہ ہے، یہ آپ کا اخلاق تھا کہ آپ غیروں کے لیے بھی دعا کرتے تھے کہ اللہ انہیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرما۔ تو بد دعا نہیں کرتے تھے، تو آپ بھی دل میں بد دعا نہ رکھیں، بلکہ اللہ پر چھوڑ دیں، بلکہ ہدایت کی دعا کریں کہ اللہ ان کو ہدایت دے تاکہ ان کے حق میں بھی فائدہ مند ہو، اور وہ جو تکلیفیں آپ کو دے رہے تھے اس کا بھی خاتمہ ہو جائے۔ تو بد دعا دل میں نہ کریں، نہ مانگیں، برا نہ چاہیں کسی کا نہ چاہیں، بلکہ اچھا ہی چاہیں، اور یہ دعا کریں کہ اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، ان کو صحیح عقل عطا فرما، تاکہ ان کی ذات کو بھی نفع پہنچے اور مجھے بھی ان سے کیا چھٹکارا مل جائے، اور مجھے بھی ان سے نفع پہنچے، جو تکلیفیں مجھے دے رہے تھے وہ ختم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے آپ دعا مانگیں۔ مفتی یونس صاحب تبلیغ کے خلاف بولتے ہیں، کیا صحیح ہے؟ شاید دلی سے ہیں جی۔ دیکھیے علماء ان کے بارے میں ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں، کئی سارے علماء ہیں جو ان کی باتوں کا جواب دے رہے ہیں، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ میں گفتگو نہ کروں تو اچھا ہے، آپ ان کی سن لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ باقی ایک ویڈیو پہ میں نے گفتگو کی ہے جس میں مستورات کے حوالے سے انہوں نے کچھ بات کہی تھی، اس کے اوپر میں نے ویڈیو ریکارڈ کی ہے، انشاءاللہ 2-4 دن میں منظر عام پر آ جائے گی، اس میں بھی کچھ کام کرنا باقی ہے، تو وہاں پر اس کا میں نے جواب دیا ہے، تو آپ دیکھ لیجئے گا۔ باقی ان کی جو باتیں غلط ہیں صحیح ہے کیا ہے، تو بہت سارے لوگ کلپ ان کے بارے میں ریکارڈ کر رہے ہیں، تو آپ وہ وہاں دیکھ لیجئے گا۔ مصروف احمدی کہہ رہے ہیں جزاک اللہ خیر، حسیب خان جزاک اللہ خیر،
मसरूफ़ अहमद अल्लाह ताला हज़रत को हिफ्ज़ अमान में रखे जी, शुक्रिया जज़ाकल्लाह खैर। मसरूफ़ अहमद हमारे शेख मुफ्ती में जी, शुक्रिया जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपके हुस्न व ज़न को कायम रखे, आपकी मोहब्बतों को ऐसे कायम रखे। सैफ आलम कह रहे हैं चलने थे कातला, क्या 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 करें, चलने थे कातला करने हमारे नबी का, रटने लगे नबी नबी, क्या ये सही है? चले थे कत्ल करने हमारे नबी का, रटने लगे नबी नबी। देखिए इस तरह की तो एक नज़म भी है, नबी 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 नबी, इस तरह की एक नज़म है, तो जिसमें इस तरह के अल्फाज उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से कहे गए हैं, जो वाक़े के एतबार से सही हैं कि वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नऊज़ुबिल्लाह कत्ल के इरादे से जा रहे थे, मगर बीच में वो उनकी बहन का हादसा पेश आया कि भाई वो भी ईमान में दाखिल हो गई, घर गए, बहन को मारा पीटा, और जिसके नतीजे में अल्लाह ने उनके हक़ में हिदायत लिखी थी तो उनको हिदायत मिल गई। तो अगर ये जुमला कहा जाए कि बल्कि उसका मैं आपको वो जुमला सुना करके बता देता हूँ कि चले जो कत्ल को उमर, कहा किसी ने रोक कर, चले जो कत्ल को उमर, कहा किसी ने रोक कर, कहाँ चले हो और किधर बहन की लो जरा खबर, फिदा है वो रसूल पर, बहन की लो जरा खबर, फिदा है वो रसूल पर, वो कह रही है हर घड़ी नबी 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 नबी। तो एक नज़म के ये अशार हैं, तो अगर ये भी जो जुमले आप कह रहे हैं ये भी तकरीबन वैसे ही हैं तो गुंजाइश है, कहने की कोई मुज़ाहरा नहीं है, ठीक है। अच्छा, हमारे प्रोग्राम को हो गए हैं 51 मिनट, ठीक है, और आप हजरात के अक्सर सवालों के मैंने जवाब दे दिए हैं, तो क्या किया जाए प्रोग्राम को? अच्छा हाँ, एक सवाल और है जो हमारे बड़े भाई मौलाना मसरूर अहमद की तरफ से था, शायद किसी वजह से वो लाइव में नहीं पूछ सके हैं, तो मैं उसका भी साथ में जवाब दे देता हूँ। उनका सवाल ये था कि जी जैसे बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि ये अपने कपड़े दूसरों को गिफ्ट कर देते हैं, उनके पास ज़रूरत से ज़ायद हैं या उनके पहनने के लायक नहीं रहे हैं, तो लोग क्या करते हैं अपने कपड़े दूसरों को हदिया दे देते हैं, हदिये में भेज देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप सामान दे, रुपया पैसा दे, कोई भी सामान दे, अगर आप अल्लाह की रज़ा के लिए दे रहे हैं तो इंशाल्लाह उसके ऊपर क्या मिलेगा? अजर व सवाब मिलेगा। तो उनकी किसी से गुफ्तगू और बहस हो गई इस बात पर लेकर के कि अगर हमने मतलब किसी ने किसी को कपड़े गिफ्ट दिए और जिसने दिए थे वो बंदा गुनहगार था, वो बंदा गुनहगार था या इन कपड़ों को पहन करके उसने गुनाह किए थे, तो अब ये कपड़े दूसरे वाले के लिए पहनना जायज़ नहीं है। अगर वो पहनेगा तो उसके गुनाहों मतलब उसने जो गुनाह किए थे या ये कपड़े पहन करके जो गुनाह किए थे तो वही गुनाहों की सज़ा या वो गुनाह इस बंदे को भी मिलेंगे। तो सवाल ये था कि क्या वाक़यतन उसने जो गुनाह किए थे या ये कपड़े पहन करके गुनाह किए थे तो क्या उसके गुनाहों का हिस्सा इसको भी मिलेगा? तो जवाब ये है कि ऐसा नहीं है। कुरान करीम में साफ साफ कहा गया, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, हर बंदा अपने अमाल का जवाब दे है। वला तज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा, कुरान करीम में साफ कहा गया है कि किसी पे किसी दूसरे का बोझ नहीं लादा जाएगा। और कुरान करीम में कहा गया कि अल्लाह ताला इन्नल्लाह ला यज़लिमुन नास शैया, अल्लाह ताला किसी पर जुल्म नहीं करता है। तो ये तो जुल्म है और गुनाह तो उसने किए थे और कपड़े पहनने की वजह से हिस्सेदार इसको भी बनाया जा रहा है, इसको भी सजा मिल रही है। ये कहाँ का इंसाफ है? उसके गुनाह किए उसने थे, सजा इसको मिले, ये कहाँ का इंसाफ है? तो कुरान करीम की 3 आयतें मैंने पढ़ करके आपके सामने जिक्र की, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, ला तज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा, व अलैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ, कि बंदे ने जो गुनाह किए होंगे, जो कोशिशें काम किए होंगे, उसी की सजा उनको मिलेगी। और इन्नल्लाह ला यज़लिमुन नास शैया, 4 ये आयतें हो गई हैं जो हमको ये बता रही हैं कि जिसने गुनाह किए उसकी सजा उसी को मिलेगी, उसकी सजा किसी दूसरे को नहीं मिलेगी। हाँ अलबत्ता बाज़ गुनाह मुतअद्दी होते हैं। बाज़ गुनाह क्या है? मुतअद्दी होते हैं। हदीस में उसको ये कहा गया, मन सन्ना सुन्नतन सय्यतन, कि जिसने कोई बुरा काम जारी किया, यानी किसी ऐसे गलत और गुनाह के काम की बुनियाद डाली कि वही गुनाह का काम दूसरा भी कर रहा है, वही गुनाह का काम दूसरा भी कर रहा है, तो अब उसको तो गुनाह मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन चूंकि उसने बुनियाद डाली थी, वो जरिया बना था दूसरे लोगों के गुनाह में मुलव्विस होने का, ऐसी सूरत में ये गुनाह करेंगे तो उसको भी मिलेगा। बाकी इसके अलावा किसी ने गुनाह किया था दूसरे को सजा मिले, ये इंसाफ नहीं है, ऐसा नहीं है। बल्कि जिसने जो गुनाह किया था उसकी सजा उसी को मिलेगी, किसी दूसरे को उसकी सजा नहीं मिलेगी। अगर ऐसा होने लगे तो ये तो गुनहगार लोगों के मजे आ जाएं, गुनहगार लोगों के मजे आ जाएं कि कपड़े पहन करके गुनाह करें और ये कपड़ा फिर निकाल करके दूसरे को दे दें, तो मेरे जिम्मे से गुनाह खत्म हो गए, मेरे सारे गुनाह उसके जिम्मे चले गए, उसके ऊपर चले गए, तो ये तो फालतू की बात है। तो इस सिलसिले में क्या कहते हैं कि जिद करना
या डिबेट करना, बहस व मुबासा करना, तो ये कतन गलत है, ये कुरान और हदीस के खिलाफ है और समझ से भी, अकल से भी बाइद बात है, अकल में भी समझ में आने वाली बात है। यार उसके गुनाह इसके जिम्मे क्यों डाले जाएंगे? बल्कि उसने तो एक सवाल का ये काम किया है कि भाई ये जरूरतमंद था, अपने कपड़े इसको दे दिए, तो कम से कम कपड़ा देने का सवाब उसको मिलेगा। आप उल्टा उसको अज़ाब के अंदर मुलव्विस कर रहे हो कि जी उसने गुनाह किए थे, उसके गुनाहों का इसको भी मिलेगा, तो ये गलत बात है, जहालत पर मबनी बात है। ऐसा नहीं है, उसको कपड़ा देने का सवाब मिलेगा और जब कपड़े धुल गए तो पाक हो गए। पहली बात तो ये कि बंदे ने कोई अगर कपड़ा पहन करके गुनाह किया है तो उसमें कपड़े का कोई कसूर नहीं है, कपड़े को गुनाह नहीं मिलेगा, बल्कि गुनाह तो अल्लाह ताला देंगे, वो अलग हिसाब व किताब है, अलग जजा व सजा है, उसका अलग ताल्लुक है। तो अगर कपड़े पहन करके भी गुनाह किए हैं और ये कपड़ा कोई दूसरा पहन ले तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, कपड़े धुले पाक हो गए, ठीक है, तो कपड़ों का तो उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। गुनाह कपड़ों में नहीं लगते हैं, वो कोई जम्स नहीं है, कोई कीटाणु नहीं है कि कपड़ों में लग गए, बदन में लग गए, चीजों में लग गए, तो वो कोई ऐसे कीटाणु नहीं है, बल्कि वो तो गैर महसूस चीज है, गैर हिस्सी चीज है, जिसे हम महसूस नहीं करते, वो एक अलग चीज है। तो जिसने जो गुनाह किया होगा उसका वबाल उसी के ऊपर होगा, उसकी सजा उसी को मिलेगी, किसी दूसरे को नहीं मिलेगी। लिहाजा ये समझना चाहिए हमने कपड़े डोनेट किए थे तो उसके गुनाह भी दूसरे के जिम्मे आ गए, सरासर क्या है, जहालत है। तो समझने की बात है, अल्लाह ने कम से कम अकल दी है तो उसका ही सही इस्तेमाल कर लें। ये बात तो अकल में भी नहीं आती है, चे जाए कि ये कुरान की आयतों के भी खिलाफ है कि भाई जिसने गुनाह किया है उसको सजा मिलेगी, जिसने गुनाह नहीं किया है उसे सजा क्यों मिलेगी? जब गुनाह किया ही नहीं बंदे ने तो सजा क्यों मिलेगी उसको? ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखें और ये उसका जवाब है। चलिए, वाह माशाल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब इरशाद जी। बस ये कुछ जुमले मुझे याद आ गए थे, नातिया ये कुछ अशार मुझे याद आ गए थे तो मैंने आपके सामने जिक्र कर दिया। असल में बोलते बोलते जो है ना, तो नात के लिए जो तरन्नुम, जो लहजा चाहिए वो नहीं बन पाता है, क्योंकि अभी मेरा बोलते बोलते गला खुश्क होने लगा है। तो अगर मैं तरन्नुम में क़िरात में पढ़ना चाहूँगा तो अभी वो क़िरात नहीं हो पाएगी। हाँ, अलग वक्त में सुकून के साथ में, इत्मीनान के साथ में फिर कुछ अल्फाज अगर पढ़े जाए तो अलग आवाज़ और लहजा निकलता है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए तो बस इतना ही, माजरत चाहता हूँ, इंशाल्लाह फिर किसी और। अच्छा, ये क्या करें, मसरूफ अहमद के नात वाला प्रोग्राम हो? जी नहीं, अभी नात वाला प्रोग्राम अभी नहीं हुआ है, अब तक सिर्फ 2 लोगों की वीडियो हमारे पास आई है नात की, तो इसलिए, और हजरात से गुजारिश है कि भी जो इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं तो वो जल्दी से जल्दी वीडियो भेज दें, नहीं तो 2 लोगों का प्रोग्राम करके दोनों को इनाम दे देंगे हम, एक को फर्स्ट दे देंगे, दूसरे को सेकंड दे देंगे। तो इसलिए जो हजरात और हिस्सा लेना चाहते हैं तो वो जल्दी से जल्दी हमारे पास अपनी वीडियो भेज दीजिए। अब तक की तारीख का ऐलान इसलिए नहीं किया है कि वीडियो ही नहीं आई है, वीडियोस आ जाएंगे, कम से कम 10-15 वीडियोस आ जाएं, फिर इंशाल्लाह उसके बाद जो है मुसाबिक़े का ऐलान किया जाएगा, तभी मज़ा आएगा ना। 10-15 हज़रात होंगे नात पढ़ने वाले, 1-2 हैं, 3 हैं, तो उनमें क्या मज़ा आएगा? ठीक है, तो जाहिर सी बात है अव्वल दोम सोम तो वही हो जाएंगे। तो इसलिए जो जिन हज़रात को अल्लाह ने आवाज़ की सलाहियत दी है तो उनसे गुजारिश है कि वो अपने नात की वीडियो रिकॉर्ड करके भेज दीजिए ताकि मुसाबिक़े में हिस्सा ले सकें। फवाज़ अली हज़रत, मैंने सुना है कि जादू के तोड़ में मुसलमानों को भी जादू सीखने की इजाज़त है, लेकिन हज़रत जादू तो होता है कुफ्र से ही, फिर ये कैसे मुमकिन है कि एक मुसलमान जादू से बचने के लिए जादू सीखे? देखिए, जादू सिर्फ कुफ्र से होता है, ये आपकी गलतफहमी है, ऐसा नहीं है, बल्कि जायज़ ज़रिए से भी इलाज मुमकिन है। ठीक है, जैसे हुजूर पर जादू हुआ था तो हुजूर ने कोई कुफ्र नहीं किया था, बल्कि मुअव्वज़तैन पढ़ करके अपने ऊपर दम किया था, मुअव्वज़तैन कुल औज़ु बिरब्बिल फलक़ कुल औज़ु बिरब्बिन नास, तो ये चीज़ें पढ़ करके हुजूर ने दम किया था। तो जायज़ तरीक़ों से भी इलाज मुमकिन है और जायज़ तरीक़े से ही जादू सीखने के इलाज का वो उलमा ने उसकी इजाज़त दी है। ठीक है ना, यानी जायज़ तरीके से सीखा जाए और जायज़ तरीके से ही इलाज किया जाए, उसी की उलमा ने इजाज़त दी है। और कुरान करीम में पहले पारे में जहाँ हारूत मारूत, जिन 2 जादूगरों को अल्लाह ताला ने फरिश्तों की शक्ल में उतारा था और जो लोगों को जादू सिखाते थे, तो वो जायज़ जादू ही सिखाते थे, नहीं तो अल्लाह ताला हराम जादू सिखाने के लिए नहीं भेजते थे फरिश्तों को। तो हारूत मारूत का जहाँ पर किस्सा जिक्र किया गया है तो वो फरिश्ते थे और वो जायज़ तरीके से लोगों को जादू सिखलाते थे। वो अलग बात है कि लोग उनसे सीख करके उसका गलत इस्तेमाल करते थे। तो इसलिए उलमा फरमाते हैं बहुत सारी ऐसी दुआएं हैं, वजीफे हैं, ऐसे तरीक़े हैं कि जो जादू के तोड़ में मुअस्सिर होते हैं, तो उनकी उलमा ने इजाज़त दी है कि उनको सीखने की इजाज़त है, या जादू के वो तरीके सीखने की इजाज़त है, और उनसे किसी का परेशान हाल का, मुश्किल में फंसे हुए बंदे का इलाज करना जायज़ है। जहाँ हराम खाना पड़ता हो, करना पड़ता हो, ठीक है, तो जो हराम है उसकी इजाज़त नहीं है, न हराम सीखने की इजाज़त है, न हराम जरिए से इलाज करवाने की इजाज़त है। जो जायज़ है वो सीखना भी जायज़ है और जायज़ तरीके से दूसरों का इलाज करना भी जायज़ है। ये मतलब है, ऐसा नहीं है कि सारा जादू ही हराम होता है, ऐसा नहीं है, बल्कि जायज़ भी उसके तरीके होते हैं। ठीक है।
عمیر شیخ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مفتی صاحب آپ خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں؟ بھائی خواب کی تعبیر جسے پوچھنی ہو وہ دن میں فون کیجیے گا، دن میں ظہر کے بعد میں فون کیجیے گا انشاءاللہ 2-2:30 بجے کے بعد میں، تو خواب پہ اپنی جو بھی فون پہ اپنی جو بھی خواب ہو تو بتا کر کے وہ معلوم کر سکتا ہے۔ کریزی آرٹس کہہ رہے ہیں والدین کی خدمت کے لیے بیٹا بیٹی ماں الگ حکم ہوتا ہے کیا یا نہیں؟ دیکھیں مجموعی اعتبار سے سب پہ فرض ہے، ٹھیک ہے، ماں باپ دونوں کی، بیٹا بیٹی ہر ایک کے اوپر اس کی حیثیت کے اعتبار سے، مالی اعتبار سے، جانی اعتبار سے، اللہ نے جس کو جس صلاحیت سے نوازا ہے اس اعتبار سے ان کی خدمت کرے۔ کسی کو مال زیادہ دیا ہے تو مالی اعتبار سے، کسی کو جسمانی قوت طاقت دی ہے تو اس اعتبار سے، تو اپنی اولاد میں سے جس کو اللہ تعالیٰ نے جیسے صلاحیت سے نوازا ہے اس اعتبار سے ماں باپ کی خدمت کرے۔ ظاہر ہے کہ کوئی زیادہ امیر ہوتی ہے، کوئی غریب ہوتی ہے، کوئی طاقتور ہوتا ہے، کوئی کمزور ہوتا ہے، باقی یہ کہ مجموعی اعتبار سے سب اولاد پر خدمت کرنا فرض ہے۔ اب وہ کس اعتبار سے کرتے ہیں وہ ان کی ذمہ داری ہے۔ جی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے میرا بھی، ٹھیک ہے، 9 بجے کی ہماری نماز ہے اور 35 ہو گئے ہیں، تو اس لیے میں آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا۔ یہ ارشد بھائی کیا کہہ رہے ہیں، ان کا ایک سوال ہے، اس کا جواب دے کر کے میں اپنے پروگرام کو مکمل کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے اور سوال نہ پوچھیں، 1 گھنٹے کا ہمارا پروگرام ہو گیا، انشاءاللہ اگلے ہفتے یا تو جمعرات کو جو لائیو پروگرام ہوگا اس میں آپ لوگ سوال پوچھ لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ ابھی کے لیے کیا کہہ رہے ہیں، کچھ لوگوں نے مل کر سچ چھپایا اور بہت بڑا دھوکہ دیا ہمیں، کیا یہی ہماری تقدیر میں لکھا تھا؟ ایسا نہیں ہے، دھوکہ دینا، جبکہ بندہ سچ بول سکتا ہے پھر بھی سچ نہ بولے تو یہ ان کا فعل ہے، اسے تقدیر نہیں کہیں گے۔ تقدیر تو جب ہوتی جب آپ بے بس ہوتے تو کہا جاتا، لیکن آپ سچ بول سکتے تھے پھر بھی آپ نے نہیں بولا ہے تو یہ آپ کے اختیار میں تھا، آپ نے اپنے اختیار کا غلط طریقے سے استعمال کیا ہے، اس لیے آپ گنہگار ہوں گے۔ اسے تقدیر کا حوالہ دے کر کے آپ اپنے ذمے سے نہیں ہٹا سکتے، ٹھیک ہے، اپنی جان نہیں بچا سکتے۔ تو جن چیزوں کو اللہ نے اختیار دیا ہے پھر بھی غلط استعمال کیا جائے تو اس کے اوپر گناہ ملے گا، یہ مسئلہ بھی ایسا ہی ہے۔ مفتی صاحب کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نماز چھوڑی تھی، مطلب قضا ہوئی تھی؟ ایسے 2-3 مواقع حدیث میں ذکر کیے گئے ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں قضا ہوئی تھی۔ ایک بار تو سفر میں تھے اور سب کی آنکھ لگ گئی، حضرت بلال نے کہا تھا کہ جی میں سب کو جگا دوں گا، لیکن اتفاق سے ان کی بھی آنکھ لگ گئی تو فجر کی نماز کوئی بھی نہیں پڑھ پایا۔ تو سفر کے تعلق سے آتا ہے کہ سفر میں آپ کی نماز قضا ہو گئی تھی۔ اور ایسے ہی غزوہ خندق کے موقع پر، غزوہ خندق مشہور واقعہ ہے، غالباً سن 6 ہجری کے آس پاس ہوا ہے یہ، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 6 نمازیں آپ کی قضا ہو گئی تھی جن کو آپ نے بعد میں ادا کیا تھا خندق کھودنے کی مصروفیت کی وجہ سے، مشغولیت کی وجہ سے۔ تو بعض ایسے ہی ایک موقع پر ہے کہ حضور ایک سفر میں تھے، آپ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے تھے اور ادھر صحابہ نے نماز کھڑی کر دی، تو اس موقع پر بھی ایسا ہوا۔ اور آخری مرض الوفات میں بھی جب آپ کے اوپر بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی تو جماعت سے آپ کی نماز چھوٹ جاتی تھی، جب آپ بعد میں آپ کو ہوش آتا تھا تو آپ بعد میں پڑھتے تھے۔ تو قضا سے مراد یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نہیں ہوئی ہے، بعد میں آپ نے ان کو پڑھا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہماری طرح چھوٹ گئی تو بس زندگی بھر چھوٹ گئی، کبھی اس کو ادا ہی نہیں کیا، ایسے نہیں، بلکہ وقت پر یا جماعت سے آپ نہیں پڑھ سکے تو اس طرح کے کئی سارے مواقع پر ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم صاحب، کیا شادی میں پھولوں کا ہار پہننا کیسا ہے؟ بھائی یہ بس ایسے ہی ہے، فضولیات میں سے آپ 100 200 500 روپے خرچہ کر کے پھولوں کا ہار لے کر کے آتے ہو تو یہ فضولیات میں سے، اسراف میں سے کیا ضرورت ہے؟ کیا اس کے بغیر شادی نہیں ہوگی؟ اس سے بہتر یہ ہے کہ رقم آپ کسی غریب کو صدقہ دے دے تو انشاءاللہ شادی میں بھی برکت ہوگی۔ تو اس طرح کے فضولیات میں نہیں پڑنا چاہیے۔ نہیں میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، مجھے ملا ہے دھوکہ۔ بھائی میں نے اسی کا جواب دیا ہے، میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں نے ایک مجموعی اعتبار سے بولا کہ جس نے بھی ایسا کیا ہے جان بوجھ کر کے تو وہ گناہگار ہوگا۔ اور مجھے بہت غم ہے، کیا کروں؟ دیکھیے غم کا علاج تو لا الہ الا اللہ ہے، آپ زیادہ سے زیادہ اللہ کی تسبیح بیان کریں، ذکر کے اندر مشغول رہیں، ٹھیک ہے، اور راضی برضا ہو جائیں کہ اللہ کی طرف سے جو فیصلے ہیں میں ان پر راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ جو بھی آپ کے دل میں غم ہوں گے، تفکرات ہوں گے، غلط خیالات ہوں گے، انشاءاللہ وہ نکل جائیں گے، تو جو غم والی جو چیز ہے وہ بھی کیا ہوگی، دل سے ختم ہو جائے گی۔ جنات کی جہنم کیسی ہوگی؟ جنات کی جہنم کیسی ہوگی؟ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ ہے کہ گرم کو ٹھنڈے سے عذاب دیا جائے، بھئی آگ کو بجھانے کے لیے پانی کام آتا ہے، اور زمہریر ایک طبقہ ہے جہنم میں، زمہریر جس کو کہا گیا ہے، جس میں بہت ٹھنڈک ہوگی، تو یا تو یہ ہے کہ چونکہ جنات آگ سے بنے ہیں تو ان کو ٹھنڈک میں ڈالا جائے گا تو ان کو عذاب ہوگی، یا تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آگ میں اور اتنی تپش پیدا کر دی جائے، آگ میں اور اتنی تپش پیدا کر دی جائے کہ خود ان کو بھی اس کی گرمی اور اس کا عذاب محسوس ہو، تو دونوں طریقے سے ان کو عذاب دیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلے بھی اجازت چاہوں گا، آج کے سوال کے لیے اتنا ہی، اور آخر میں جاتے جاتے پھر آپ سے عرض کر دوں کہ ہمارا دوسرا چینل ہے مفتی بدر موٹیویشنل اسپیکر، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب کر لیجئے، نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دیا ہوا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ نعت کا ہمارا پروگرام ہونے والا ہے، 2 حضرات کے ابھی تک ویڈیو آئی ہیں،
تو جو نعت کا شوق و ذوق رکھتے ہیں، اللہ نے جن کو اچھی آواز سے نوازا ہے، تو وہ اس پروگرام میں حصہ لیں. آپ کی آواز بھی انشاءاللہ دوسرے لوگوں تک پہنچے گی، آپ کو دیکھ کر کے دوسرے لوگوں کو بھی نعت وغیرہ پڑھنے کا شوق ذوق پیدا ہوگا، اور انشاءاللہ ایک انعامی رقم بھی آپ تک پہنچائیں گے ہم انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو یہ تھا ہمارا آج کا لائے سوال جواب پروگرام. ٹھیک ہے. اگر لڑکی خلا لے تو رجوع کا پروسیسر کیا ہوگا؟ دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا. خلا میں طلاق بائن ہوتی ہے، خلا میں طلاق بائن ہوتی ہے، دوبارہ مطلب رجوع نہیں ہو سکتا، دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا. اگر 3 طلاق نہ دی ہو، 3 طلاق نہیں دی ہو، تو دونوں کی رضامندی سے عدت کے بعد میں دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے رجوع ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بس یہ ہے کہ خلا میں 3 طلاق نہ دے، 1 طلاق 2 طلاق ہے، بس ایسے ہی میں نے خلا کر لیا، ان الفاظ سے کہہ لیا خلا ہو گیا، اور نکاح عدت کے بعد میں دوبارہ نکاح کر لے نئے مہر کے ساتھ میں. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور بات، آج کی اس مجلس کے اندر سب سے اچھا سوال آپ کو کون سا لگا ہے یا کن کا لگا ہے، اسے اگر آپ کمنٹ کر دیں گے تو اچھا رہے گا. اور آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ اپنے سوال ایسے سوال کریں جو واقعتاً سوال بھی ہوں، ہماری زندگی میں پیش بھی آ رہے ہوں، اور فائدے پر مبنی سوالات ہوں. جن کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے تو اس طرح کے سوالات نہ کریں. باقی آج کی مجلس میں سب سے اچھا آپ کو کون سا سوال لگا، کس کا سوال لگا، اور اس جواب سے آپ مطمئن ہیں کہ نہیں ہیں، تو کمنٹ کر کے ضرور بتا دیجیے گا، تاکہ ہمیں بھی اطمینان ہو جائے کہ ہماری خدمات آپ کے کام آ رہی ہیں اور اللہ ہم سے دین کی خدمت لے رہا ہے. تو چلیے، آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. یہ آج کی مجلس تھی اور اکثر حضرات کے سوالوں کے جوابات ہو گئے ہیں. اگر کسی کا سوال رہ گیا ہو تو وہ معاف کریں اللہ کے واسطے، اور اگلی مجلس کے اندر پوچھ لیجیے گا. تو اجازت دیجیے، خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.